अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। हमारी आज की कहानी का नाम है रवा और रोशन। इसकी राइटर हैं आसिया खान। वो दुनिया का अनोखा इंसान था जो 9 बरस बाद अपने मुल्क अपने शहर लौटने के बावजूद एयरपोर्ट के कैफेटेरिया में बैठा वक्त को आगे बढ़ते देख रहा था। इसे अपने घर पहुंचने की जल्दी नहीं थी। एक लंबी जुदाई के बाद अपनों से मिलने की बेताबी, खुशी, जोश जैसे सारे एहसासात मजमन थे, या किसी अनजाने डर ने उन्हें सर्द कर रखा था। इसके अंदर बस एक खौफ और कोफत थी। काउंटर से तीसरी कॉफ़ी लेकर वापस मेज़ पर आया तो फ़ोन की मखसूस आवाज़ पर इसका दिल लम्हा भर को बंद हुआ। इस शहर में पहली दफ़ा इसका फ़ोन गुनगुनाया था। इसके जहन में ख्याल लहराया, क्या पता यहीं किसी ने इसे याद किया हो। इसने फ़ोन की स्क्रीन रोशन की। किसी पैगाम के बजाय वो इशारा दफ्तर से मौसूल हुए ईमेल का था। फ़ोन वापस रखते हुए वो रुक गया। खुद को रोकते रोकते भी वो एक बार फिर वो चंद अल्फाज पढ़ रहा था जिन्हें दोहराने के लिए देखना ज़रूरी नहीं रहा था। शायद तुम्हें याद हो, तुमने कहा था मैं तुमसे कुछ भी मनवा सकती हूँ, तो एक बार आ जाओ। बड़े अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी और साकिब भाई इसे बुला बुला कर और समझा समझा कर थक गए थे कि वो ज़िद और गुस्सा ख़त्म करके हमेशा के लिए ना सही कम से कम एक बार तो बाप से मिलने आ जाए। और रही इसकी बात, तो ये मनवाने वाला ख्याल तो 9 सालों से इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ था। माना कि इसकी अपनी ज़िद और बाप से ठनी सर्द जंग 9 बरस बाद भी जारी थी, लेकिन अब इस जंग में वो वलवला नहीं रहा था जो 9 साल पहले हुआ करता था। वो खुद भी अब 9 बरस कबल जैसा सरफिरा नहीं रहा था, अलबत्ता तब से अब तक वैसा ही था। वो इसका दिल था और इसमें बैठा डर के इसे इसकी मान लेना पड़ेगी। इसने फ़ोन बंद करके स्याह काफ़ी को देखा जिसकी तलखी इसके अंदर घुली तलखियों से बहुत कम थी। वो सब सोए मिलते। वो नहीं चाहता था कि इतने वक्त बाद वो अपनी आमद से सबकी नींद ख़राब करे। वो एक शख्स की वजह से पहले ही सारे घर को बहुत तंग कर चुका था। इसने कॉफ़ी ख़त्म की और बैग घसीटता हुआ बाहर निकल गया। आप सो जाएं बड़ी अम्मी, ताला मैं लगा दूंगी। वो नज़ला ज़ुकाम से तंग थी। दवा खाने के बाद इनकी नींद से बोझल होती आंखें इससे छुपी नहीं थी। अरे तुम्हारे बड़े अब्बा सोने देंगे मुझे, उन्होंने सर झटकते हुए कहा। जब तक सुन ना ले गेट को ताला लगा दिया है, ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं। जब भी रात में साकिब भाई घर ना होते, बड़े अब्बा को गेट मुकफ़ल करने की ऐसी ही फ़िक्र होती थी। आप चले, मैं आकर इनसे कह देती हूँ। इसने आखिरी रकाबी खंगाल कर रखा। हाँ कह दो, ज़रा तुम्हारी बात समझ में आ जाती है इन्हें। वो कुर्सी से छोड़कर कमरे की तरफ चल पड़ी। रोज़ाना मगरिब के बाद डेयरी वाला दूध दे जाता था। आज इसने फ़ोन किया था कि वो देर से आएगा। इसी के इंतज़ार में अब तक गेट खुला था, वरना रात का खाना होते ही बड़ी अम्मी गेट मुकफ़ल करके फ़ारिग हो जाती थी। इसने गीले हाथ खुशक किए, एप्रन उतारा और बड़े अब्बा के कमरे में आई। बड़े अब्बा, बड़ी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज लॉक मैं लगा दूंगी, बस दूध वाला आ जाए। इसने दरवाजे पर रुककर कहा। इसे फ़ोन करो, अगर 10 मिनट में आता है तो ठीक है, वरना कहो सुबह दे जाए और लॉक लगा दो। इनके लिए ज़्यादा चलना फिरना तो काफ़ी दिनों से आसान नहीं रहा था। एक बार बिस्तर पर आ जाते तो इन सब की कोशिश होती थी कि उन्हें फिर कमरे से निकलना ना पड़े। हाल से गुजरकर पोर्च के चंद जीने उतरना, चढ़ना और सहन अबूर करके गेट तक जाना और फिर वापस आना इनके लिए खासी मुशक्क़त थी, जो पिछले महीने से मुकम्मल बंद हो गई थी। जी, वो इनकी बात मानकर पलट गई, बावर्ची खाने की बत्ती बुझाई और फ़ोन लिए बाहर आई। इसे अम्मी को भी फ़ोन करना था। पहले गुड्डू से बात कर लूँ, फिर अम्मी को लगाती हूँ, इसने सोचते हुए दूध पहुँचाने वाले बच्चे को फ़ोन लगाया। दूसरी सिम रिंग होती रही, किसी ने उठाया नहीं, शायद रास्ते में हो। वो वहीं सहन में टहलने लगी। भाभी और बच्चों के बिना कितना सूना लग रहा है घर। बच्चे और भाभी छुट्टियां गुजारने ननिहाल में थे और साकिब भाई कल ही उन्हें लेने गए थे। वो अम्मी को फ़ोन लगा रही थी कि गेट के दूसरी तरफ आहट उभरी।
کتنی دیر کر دی تم نے؟ اس نے گیٹ پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچا مگر سامنے موجود و درگ کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین بوس ہوا اور وہ گونگی ہو گئی۔ وہ جو اب تک خود سے قبول کرتے جھجک رہا تھا کہ کس لیے واپس آیا ہے، اس پل ایمانداری سے مان لیا وہ اسی کی خاطر یہاں موجود تھا جو دیر سے آنے کی شکایت کر رہی تھی۔ ان کے درمیان حائل وقت کی دیوار کا سایہ دونوں کے چہرے پر پڑا تھا۔ وہ اب دبلا پتلا جھنجھلایا اور اکڑ سا لڑکا نہیں تھا بلکہ کچھ بڑھتے وزن اور داڑھی مونچھ کے اضافے کے ساتھ وہ ایک سلجھا ہوا پروقار ذمہ دار مرد نظر آ رہا تھا۔ چل تبسم اور شوق تاثرات سے خالی طوبیٰ اسے اپنی امی اور چچی کا پر تو لگی، سب کی فکر میں بھاگتی دوڑتی اور وقت پر کام نمٹانے کی فکر میں ڈوبی عورت۔ جس گھر میں ابا ہوں وہاں کے مکین اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کڑوا سا خیال ابھر کر ڈوبنے سے پہلے اسے ملال میں مبتلا کر گیا۔ اور اسے اس گھر میں قید کرنے والے تم ہو۔ سنجیدگی کے علاوہ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، دبلی پتلی سیاہ گہری آنکھوں والی سلونی جس نے اس کے اندر ایک نئی دنیا آباد کی تھی۔ طوبیٰ نے یوں سینے سے سانس آزاد کی جیسے وہ پورے 9 سال سے اٹکی تھی۔ وہ گھر سے گیا تو مست طبقے کا عام حلیے کا لڑکا تھا اور اس وقت جینس شرٹ جوتے اور بازو پر رکھا جیکٹ سب کچھ اتنا بدلا تھا کہ وہ کسی فلم کا امیر کبیر ہیرو لگ رہا تھا۔ ودی نے جو ایک ہاتھ ٹرالی بیگ پر رکھے تھا جھک کر فون اٹھایا۔ فون کی اسکرین 2-3 آڑی ترچھی لکیروں کے ساتھ تازہ واردات پر منہ بسور رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے بیگ کے دستے سے ہاتھ ہٹا کر فون کے اسکرین پر پھیرا جیسے یوں کرتے ہی وہ دراڑیں مٹ جائیں گی، اور پھر فون اس کی طرف بڑھایا۔ تب ہی گڈو کی سائیکل کی گھنٹی بجی۔ سوری باجی، آج زیادہ ہی لیٹ ہو گیا، مہمان آئے ہیں۔ وہ زمین پر پیر ٹکا کر سائیکل روکے کھڑا حسب عادت بول رہا تھا۔ طوبیٰ نے گیٹ کا پٹ پورا وا کیا اور ودی کے بازو سے گزر کر گڈو کے قریب آئی۔ کہاں سے آئے ہیں مہمان؟ میں تو ڈر رہا تھا آپ نے تالا ہی نہ لگا دیا ہو، لیکن پھر سوچا فون نہیں کیا مطلب نہیں لگایا ہوگا۔ طوبیٰ نے اس کے ہاتھ سے یک سی تھیلی لی اور پلٹنے لگی کہ اس نے پکارا، باجی مہمان کون ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اتنا تو بتا دو۔ وہ اسے گھور کر گیٹ سے اندر آ گئی۔ گڈو بڑبڑاتا ہوا سائیکل آگے بڑھا لے گیا۔ وہ زینے کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ودی وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہاں تک آنا ایک سفر تھا اور گیٹ سے بڑے ابا کے کمرے تک جانا دوسرا۔ وہ واپس آئی اور کچھ کہے بنا ٹرالی بیگ اپنے ساتھ گھسیٹ کر پھر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زینے کے پاس آ کر اس نے بیگ اٹھا کر زینہ چڑھنے کے لیے ہینڈل نیچے کیا ہی تھا، پیچھے سے ودی نے آ کر بیگ اٹھا لیا۔ ان کے ہاتھ ٹکرائے تھے۔ وہ تیزی سے بڑے ابا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ بڑے ابا وہ دستک دیے بنا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ ان سے پہلے بڑی امی اٹھ بیٹھی۔ ابھی تک نہیں آیا گڈو؟ پھر ان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ اچھا تالا لگا دیا ہے۔ وہ واپس لیٹنے لگی تھی کہ اس کی بات پر تیزی سے کھڑی ہوئی۔ باہر وہ ودی اس گھر میں یوں اس کا نام ہی کافی تھا۔ بڑی امی کے نہ قدم سنبھل رہے تھے نہ آواز۔ وہ ہائے ودی میرا ودی کہتی گرتی پڑتی کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے بیٹے کو دیکھتے ہی ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ ان کے منہ سے بے ربط سے جملے ادا ہو رہے تھے۔ جتنا انہیں اس کی آمد کا انتظار تھا اتنا اچانک وہ آ گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، ہنس رہی تھی اور اندر بڑے ابا اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کان حال کی آوازوں پر لگائے ہوئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں پلنگ سے اتار کر باہر لے جائے یا ودی کے اندر آنے کا انتظار کرے۔ وہ اندر آئے گا اس کا یقین ڈگمگا رہا تھا۔ باہر بڑی امی نے اس کی امید کے برعکس کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ خوش تھیں، اسے بار بار گلے لگا کر یقین کر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ تھاما، ہاتھ چومے، لیکن ایک بار بھی نہیں کہا اتنے برس کیوں لگا دیے، اتنے وقت بعد کیوں آئے؟ میں ترس گئی تھی، مجھے کس بات کی سزا دی؟ اس کے بن باس نے انہیں محتاط کر دیا تھا۔ کیا پتہ پھر کسی بات پر وہ چلا جائے، یا پھر ان کے نزدیک وہ سب سوال اور شکوے بیکار تھے کہ وہ
آ گیا تھا اور ان کے لیے یہی سب کچھ تھا۔ آؤ اپنے ابا سے مل لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ان کے کمرے میں لے آئیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی وہ ایک طرف ہو گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ باپ بیٹے دونوں سے کچھ بعید نہ تھا۔ ودی کے لیے یہ چند قدم سب سے کڑی مسافت تھے۔ دروازے سے ان پر نظر پڑتے ہی اس کا دل سکڑ گیا۔ اگر وہ نفرت کرنے کے قابل ہوتا تو اسے دنیا میں اس انسان سے نفرت ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت کمزور، لاغر اور ہڈیوں کے ڈھانچہ بنے شخص کو دیکھ کر اس کے اندر اداسی اتری تھی۔ اسے ویسی کمینی سی خوشی نہیں ہوئی تھی جیسی وہ سوچتا تھا کہ ایک دن انہیں اپنے غیر مروئی تخت کے بنا دیکھ کر وہ محسوس کرے گا۔ السلام علیکم۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے پاس پہنچا۔ بڑے ابا نے جواب دیا اور طوبیٰ کو لگا وہ آج ایک معجزے کی شاہد بنی ہے۔ عجیب سی فضا تھی کمرے کی، نامانوس، بے چین، بے آرام سی۔ کوئی بندہ اپنے کردار میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ باپ سے مجبور، ضرورتاً اتنی بات کرنے والا ودی پلنگ کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ اولاد پر حکم چلانے والا اور ہمیشہ سخت لہجے میں بات کرنے والے بڑے ابا کے جھکے کندھوں سے زیادہ حیران کن ان کی گدلی دھندلی آنکھیں تھیں۔ شوہر اور اولاد کے درمیان ہمیشہ دباؤ اور تناؤ میں رہنے والی بڑی امی اس وقت پرسکون تھیں۔ بس وہی کل کی طرح آج بھی اپنے کردار میں تھی، تماشائی۔ لیکن نہیں، وہ تو آج اس منظر کے پیچھے کی وجہ تھی۔ سفر ٹھیک تھا؟ بڑے ابا نے پوچھا۔ جی۔ ڈائریکٹ فلائٹ تھی؟ نہیں۔ وہ انہیں تفصیل بتانے لگا۔ رسمی اور عام سی گفتگو کی اہمیت اس پر آج واضح ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں باورچی خانے میں چلی آئی۔ دودھ اندر رکھ کے فریج بند کیا تھا کہ امی کی کال آ گئی۔ امی سے کیا کہوں؟ اسے نئی فکر نے گھیرا تھا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ بڑی امی کی آواز ابھری تو وہ چونکی۔ ان کی بیماری اور نیند اڑن چھو ہو گئی تھی۔ امی ہے، کیا کہوں؟ اس نے رک رک کر الجھن بیان کی۔ مجھے دو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام۔ یہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تمہارے بھائی جان بھی؟ ذرا رک کے بات ہی سن لو۔ ہاں تو ودی آیا ہے؟ ہاں ودی ابھی کچھ دیر پہلے۔ ہاں وہی کہنے والی تھی، اسے چھٹی نہ ملے تو تم ہی آ جاؤ۔ ہاں اللہ حافظ۔ انہوں نے فون بند کر کے واپس اسے دیا۔ ٹوٹ کیسے گیا؟ گر گیا تھا۔ ودی کھانا کھائے گا ہے یا کچھ باہر سے منگوا لیں؟ ان کا جوش اور خوشی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ ہے بڑی امی، میں فریزر سے بھی کچھ نکال کر فرائی کر لیتی ہوں۔ وہ فریش ہو کر آ رہا ہے، تب تک تم کر لو۔ میں ثاقب اور شہاب کو فون کر لیتی ہوں۔ جی۔ وہ دوبارہ فریج کھولتے ہوئے اسے بھی بڑی امی کی طرح خیال نہیں آیا کہ وہ فریش ہونے کدھر گیا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی ودی کو احساس ہوا کہ اس کا کمرہ اب کسی اور کے زیر استعمال ہے۔ ایکسائٹمنٹ میں امی کو خیال ہی نہیں رہا شاید۔ بیگ گھسیٹتا وہ آگے آیا۔ پہلا مرحلہ اس کی توقع سے زیادہ سہل ثابت ہوا تھا، جسے سوچ کر سارا وقت اس کے اعصاب شل زدہ تھے۔ اس پڑاؤ کے پار ہو جانے پر اب وہ سکون کی حالت میں تھا۔ یہاں آنے کے فیصلے کے بعد اس پر حاوی اعصاب شکن سوچیں بھی سست ہو کر کہیں گردن ڈالے اونگ رہی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر اس کے اندر سکون تھا۔ وہ اب تک خود کو یقین دلاتا آیا تھا کہ اس گھر سے دور جانا، یہاں کی غلامی کا طوق گلے سے اتار پھینکنا، یہاں کے اصولوں اور جیلر سے بچ جانا اس کی خوش قسمتی تھی۔ وہ ہمیشہ خود کو شاباشی دیتا تھا کہ بڑے دونوں بھائیوں کے مقابلے میں وہ خود کو باپ کے سائے سے دور کر پایا تھا، لیکن اس وقت اس کے اندر اتر رہا ہر احساس اسے باور کروا رہا تھا کہ اس نے ہمیشہ اس گھر، اس جگہ اور یہاں کے لوگوں کو بے انتہا یاد کیا تھا۔ 9 سال قبل وہ جس اطمینان کی خاطر یہاں سے گیا تھا، وہ اطمینان اسے یہاں آ کر ہی محسوس ہوا تھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گیا جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا۔ سلوٹ سے پاک سترنگی چادر سے ہوتی اس کی نظر تکیے کے ساتھ رکھی کتاب پر پڑی۔ وہ گلزار کی نظموں کی کتاب تھی۔ اس نے پہلا صفحہ کھولا اور وہاں طوبیٰ شیخ لکھا تھا۔ دیکھ کر ٹھٹک کے کمرے پر نظر دوڑائی۔ پردے پر لٹک رہے کیچر، آرائشی میز پر رکھے لوشن، کریم، لپسٹک، اسکرنچز اور دروازے کے پیچھے لگے ہینگر میں جھولتے دوپٹے اور عبایا۔
اس نے مڑ کر کھلی کتاب میں ایک بار پھر نام کو دیکھا اور درمیان سے کتاب کھولی جہاں پینسل رکھی تھی۔ صفحے پر عادتاً ہی عنوان سے نظم تھی: سانس لینا بھی کیسی عادت ہے، جیے جانا بھی کیا روایت ہے۔ کوئی آہٹ نہیں بدن میں کہیں، کوئی سایہ نہیں ہے آنکھوں میں، پاؤں بے حس ہیں چلتے جاتے ہیں، ایک سفر ہے جو بہتا رہتا ہے، کتنے برسوں سے، کتنی صدیوں سے۔ سانس لیتے ہیں جیتے رہتے ہیں، عادتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ الفاظ سیدھے دل پہ جا کے لگے تھے۔ اس نے آہستہ سے کتاب بند کر دی۔ کچھ دیر وہ سچ و پیج میں رہا کہ کسی اور کمرے میں جائے یا یہیں رکا رہے۔ اب تو اسے باقی کمروں کے مکینوں کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں اس کے ساتھ طلال رہتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ طلال اب پونا میں ہے۔ گھر میں کمروں کے مکینوں کے علاوہ بھی بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ تر و تازہ ہو کر باہر آیا تو بڑی امی خاندان بھر میں اس کے آنے کی خبر سنانے میں مشغول تھیں۔ اسے دیکھ کر جلدی جلدی بات سمیٹی اور اسے لے کر باورچی خانے میں آئی۔ طوبا کباب تل رہی تھی۔ دونوں نے کرسیاں سنبھالی اور اس نے کھانا چن دیا۔ اسے یاد تھا اس نے گھر چھوڑا اس وقت یہاں فرش پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جاتا تھا، چپ چاپ اور بنا آواز کیے کہ دسترخوان پر ابا بھی موجود ہوتے تھے۔ وہاں کون بناتا ہے کھانا؟ بڑی امی نے مشرقی ماؤں کی پہلی پریشانی کو آواز دی۔ خود ہی بناتا ہوں۔ وہ سارے لوازمات میز پر رکھ کر باہر آ گئی۔ احتیاط سے بڑے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا۔ کیا آج نیند کی گولی اثر کرے گی؟ اس نے اسی احتیاط سے دروازہ بند کرتے ہوئے سوچا۔ وہ فون دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ خولا بھابھی اور طلال کے پیغامات تھے۔ اس نے بنا دیکھے ہی فون بند کر دیا۔ ودی کے آنے کا سننے کے بعد کیا بات ہو سکتی تھی اسے اندازہ تھا اور اسی لیے اسے میسج پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فون آرائشی میز پر رکھتے ہوئے اسے آئینے میں وہی گرے ٹرالی بیگ نظر آیا اور وہ یوں جھٹکے سے پیچھے مڑی گویا بیگ کی جگہ ودی کھڑا ہو۔ یہ ودی کا کمرہ ہے تھا۔ اس نے تیزی سے چاروں طرف نظر دوڑائی اور سکون کا سانس بھرا۔ اس کی سلیقہ مندی نے شرمندگی سے بچا لیا تھا۔ وہ بیگ کے پاس آئی جس پر پلاسٹک کی تھیلی میں ودی کے اترے ہوئے کپڑے سلیقے سے طے کر کے رکھے تھے اور ہینڈل پر تولیہ پھیلا تھا۔ بڑی امی شاید بتانا بھول گئی انہیں۔ اب تو اوپر ایک منزل کا اضافہ ہو گیا تھا جہاں خولا بھابھی اور ان کے بچوں کے کمرے تھے۔ جب تک طلال یہاں تھا وہ اور امی ایک کمرے میں تھیں۔ طلال کے جانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اسے ایک دم یاد آیا اور وہ فون دیکھنے لگی۔ 9 سال تک وہ اس سے رابطہ کرنے کا حوصلہ جمع نہیں کر پائی تھی لیکن اب بڑے ابا کی زوال پذیر صحت نے اس میں وہ ہمت بھر دی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ ودی اب بھی یہ فون نمبر استعمال کر رہا ہوگا۔ وہ بس اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھی، پہلی اور آخری بار کچھ کرنا چاہتی تھی۔ سارے خوف اور اندیشوں کے ساتھ وہ یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کے بعد والی صورتحال آر یا پار کی ہوگی جس میں وہ سب کچھ ہار بھی سکتی ہے۔ اس نے چٹ کھول کر موجود اکلوتا پیغام دیکھا جس پر بلیو ٹک بھی نہیں تھی۔ تم میرے میسج کی وجہ سے آئے ہو یا کوئی اور وجہ ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ تم نے میرا میسج دیکھا پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ یہ نمبر تمہارے پاس ہی ہے یا نہیں؟ کسی نئے مالک کو یہ میسج گیا ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے میں نے میسج کیا اور کچھ دن بعد تم آ گئے؟ اس نے فون سے نگاہ ہٹا کر اس کے بیگ پر مرکوز کی۔ تم واقعی اس گھر میں موجود ہو۔ وہ اس حقیقت پر خوش ہونا چاہتی تھی لیکن اب دل سہما تھا۔ کیا پتا 9 سال پہلے جس زنجیر سے بڑے ابا نے اسے اس گھر سے باندھا تھا وہ اسے یہیں اتار پھینکنے آیا ہو۔ اس نے انگلی میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھا جو بڑی امی نے نکاح کے بعد کنگن کے ساتھ اسے پہنائی تھی۔ کنگن تو اس نے اگلے دن ہی اتار دیے تھے مگر انگوٹھی 9 سال سے اس کی انگلی میں موجود تھی۔ فون سے ابھری آواز وہ ادھر متوجہ ہوئی۔ امی نے صوتی پیغام بھیجا تھا۔ وہ کل صبح ہی بس سے نکل رہی تھی۔ اس کی آواز کی کھنک اور جوش پر وہ اور اداس ہو گئی۔
کیا اللہ میری امی کو اب کوئی دکھ نہ دینا۔ اس نے تڑپ کے دعا کی۔ 9 سال سے ان کی جان بھی تو سولی پر تھی۔ بہت دیر بعد جب اسے خیال آیا کہ کھانا ہو گیا ہوگا تو وہ باہر نکلی۔ بڑی امی اور وہ وہیں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ وہ اس نازک موقع پر بے تحاشا مسرت کے باوجود اس بات کا خاص خیال رکھ رہی تھی کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے جو پھر اسے ان سے دور کر دے۔ ان کی ساری عمر ہی احتیاط برتتے گزری تھی۔ شوہر کا مزاج تو تھا ہی، بچے بھی جو باپ سے نہیں کہہ سکتے تھے وہ سب ماں کو سناتے تھے، اور ان کی ہمیشہ ایک ہی کوشش ہوتی کسی طرح بچوں کو یقین دلا سکیں کہ ان کے ابا یہ سب ان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ ساری سختیاں اور پابندیاں ان کے بہتر مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے عائد کی گئی ہیں۔ ان کی ممتا کا مقابلہ ہمیشہ باوقار وفادار بیوی سے رہا تھا۔ انہیں نہ شوہر غلط لگتا تھا نہ بچے، لیکن ان کا اختیار بس بچوں پر چلتا تھا۔ اب بھی لاشعوری طور پر اس کا دل نرم کرنے وہ شوہر کا بالا مزاج اور ان کی بیماری اسے سنا رہی تھی۔ اس بار گئے تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا گھر میں ہی آکسیجن کا انتظام رکھنا پڑے گا۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ اٹھا لو طوبیٰ، تم نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے۔ وہ بھی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کارنر والا کمرہ ٹھیک کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ دھونے سنک کی طرف گیا تو اس نے برتن سمیٹتے ہوئے دھیمی آواز میں بڑی امی سے کہا، اچھا آؤ۔ انہوں نے اسے جواب دے کر ودی کو دیکھا۔ اب ان کی آواز اور چہرے سے تھکان واضح تھی، نیند بھی اب گہرے تھی، لیکن 9 سال کے انتظار کے بعد ملنے والی یہ خوشی سب پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ اب بھی سو جائیں اب بڑی امی، اور ورنہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی اب کہ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ ودی میز کے پاس آیا اور اس نے ادھر جا کے جھوٹے برتن سنک میں رکھے۔ صبح بات کریں گے امی، آپ آرام کریں۔ میڈیسن لی آپ نے؟ ہاں لے لی تھی۔ تم جو سو جاؤ، اتنے لمبے سفر نے تھکا دیا ہوگا۔ آؤ۔ وہ اسے تنہا چھوڑنے پر تیار ہی نہ تھی۔ ساتھ میں لے کر باورچی خانے سے نکلی۔ انہیں ان کے کمرے کے دروازے تک چھوڑنے کے بعد وہ واپس ہال میں آیا۔ باورچی خانے سے آ رہی آوازیں اس کے اب بھی ادھر ہی ہونے کا اعلان تھی۔ وہ اس کے انتظار میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہیں اس حال میں اس نے اسے آخری بار دیکھا تھا، سب گھر والوں کے ساتھ چچی کے پیچھے کھڑی۔ 20 سال کی طوبیٰ اس دن باقیوں کے مقابلے میں زیادہ افسردہ اور دکھی تھی۔ ہر کوئی آنن فانن عقد اور اس کی رخصت پر حیران سا تھا۔ اتنی یکایک تبدیلیاں، فیصلوں پر حیرانی ہر کسی کو تھی، لیکن اس نے اسے سب سے چھپ کر اس بری طرح روتے تڑپتے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور اس منظر نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ وہ تو جانے سے پہلے اسے کہنا چاہتا تھا کہ ابا کے فیصلے نے کیسے سب الجھا دیا ہے، مگر اس کے بعد اس وضاحت اور صفائی کی ضرورت ہی کہاں رہ گئی تھی۔ وہ بہت ٹوٹ کے گھر سے نکلا تھا۔ اسے اب بھی اپنے بڑے ابا پر پورا بھروسہ ہوگا۔ جانے سے پہلے اس کے اداس چہرے سے نگاہ ہٹاتے ہوئے اس نے افسردگی سے سوچا تھا، اپنے شوق اور خواب کی جو قیمت وہ ادا کر کے جا رہا تھا، اس نے اسے سب چھین لیا تھا، اور خالی اور کنگال تھا، اور اس سارے خالی پن میں ایک ضد براجمان ہو گئی تھی۔ اسے اپنے سخت مزاج اور ظالم باپ کو سبق سکھانا تھا۔ آہٹ پر وہ خیالوں سے باہر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر صوفے کے پیچھے ہی رک گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر رخ اس کی طرف کیا۔ باقی سب کہاں ہے؟ گھر میں محض 3 افراد کی موجودگی میں اس کا سوال مناسب تھا۔ خولا بھابھی اپنی امی کے ہاں ہے، ثاقب بھائی انہیں لینے گئے ہیں، شہاب بھائی اب ساتھ نہیں رہتے، طلال کی جاب پونا میں ہے، امی آج کل اس کے پاس ہیں۔ اس نے ایک سانس میں ساری تفصیل بتا دی۔ اچھا، اس کے اچھا میں اپنے لیے ہی اجنبا تھا، یہ سب تو وہ جانتا تھا، پھر جانے کیوں اس وقت بھولے بیٹھا تھا۔ اس نے گیٹ مقفل نہیں کیا تھا، وہ اسی کام کے لیے جا رہی تھی کہ حال میں اسے دیکھ کر رکنا پڑا تھا۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا، اس لیے امی کے کہنے پر اپنے پرانے روم میں چلا گیا۔ وہ ٹھہر کر کہہ رہا تھا، درمیان کے 9 سال تکلف اور اجنبیت بن کے جو کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ معذرت کرتا، طوبیٰ نے درمیان میں ہی اس کی بات منتقل کر دی۔ حال کے بعد پہلے روم میں چلے جائیں، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ ودی نے وہیں سے اسے گیٹ پر مقفل لگاتے دیکھا اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی اپنا بیگ لینے چلا گیا۔
طوبا کے بتائے کمرے میں آ کر اس لائٹ آف کی اور پلنگ پر گر گیا۔ بے شمار سوچیں تھیں، ساتھ ہی جٹ لیگ بھی۔ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ آج رات نیند طوبا کو بھی نہیں آنی تھی۔ گزشتہ شب ہی بڑی امی سب کو فون کھڑکا چکی تھیں، اس لیے اگلی صبح اس نے خود کو مہمانوں کے لیے تیار کر لیا تھا۔ چونکہ ثاقب بھائی کا ریزرویشن کل شام کی ٹرین کا تھا، سو وہ سب سے پہلے صبح بھابھی اور بچوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ تب ودی سو رہا تھا۔ اکیلا آیا ہے؟ خولا بھابھی کے سوال میں چھپا تجسس اسے خوب پتہ تھا۔ جی بڑے ابا کیسے ملے اس سے؟ نارملی کیا ہوتا ہے؟ انہیں اس کا جواب اچھا نہیں لگا۔ انہیں ہر بات مفصل چاہیے ہوتی تھی۔ پھر یہ تو بڑا خاص موقع تھا جو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پانے کا انہیں بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ غصہ نہیں ہوئے، نہ کوئی طنز نہ شکایتیں کی۔ دونوں نے دعا سلام کی اور حال احوال پوچھا، بس۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ ہوں۔ اس نے پراٹھا توے پر ڈالا۔ بڑی امی نے تو پوچھا ہوگا اتنے سالوں سے اکیلا ہے؟ یا انہوں نے معنی خیز انداز میں چپ ہو کے اصل سوال لفظوں میں ڈھالے بنا ہی پوچھ لیا۔ مجھے نہیں پتا بھابھی۔ بڑی امی اور ودی کی کیا بات ہوئی؟ خولا بھابھی اکثر ہی اس کی برداشت آزماتی تھی، لیکن آج اسے تحمل اپنانے کے لیے بہت جتن کرنے پڑ رہے تھے۔ وہ یہی ہیں، آپ خود ہی ان سے سب پوچھ لیجئے گا۔ اس نے چمٹے سے پکڑ کر پراٹھا پلٹا۔ میں کیوں پوچھوں؟ وہ بدک کر پیچھے ہوئیں۔ گھر والوں کو فکر ہونی چاہیے، جب انہیں نہیں پڑی تو میں کون؟ وہ یوں ہی موقع دیکھ کر گھر والی اور پرائی ہوتی رہتی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ 9 سال سے وہ رشتے ناطے توڑ بیٹھا تھا اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ وہ اپنی ماں اور بھائیوں سے بات کرتا تھا، لیکن خولا بھابھی کا انداز اور سوال ایسے ہی تھے، گویا اب اس کے آنے پر ہی اس کے بارے میں سب اور سچ معلوم ہوگا۔ سب کے ناشتے ہی چل رہے تھے کہ امی بھی آ گئیں۔ ان کے واقعی خوشی کے مارے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ بڑے ابا کا ناشتہ لے کر گئی تو وہ معمول کی طرح اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس نے پہیوں والی میز پر ٹرے رکھی اور انہوں نے اخبار اسے تھما دیا۔ اخبار رکھ کے اس نے میز کے پہیے اس طرف وہیل کے نیچے کیے کہ ٹرے اب ان کے سامنے تھی۔ ناشتے سے پہلے والی ٹیبلٹ لے لی تھی؟ اس نے روز والا سوال دہرایا تھا۔ ہاں بیٹا۔ ودی اٹھا، وہ جو تب سے سوچ رہی تھی کہ کس طرح ودی کی آمد پر ان کے خیالات کا اندازہ لگائے۔ انہوں نے خود ہی سوال پوچھ کر اسے حیران کر دیا۔ نہیں، جلد ہی سنبھل کر اس نے جواب دیا، ثاقب بھائی خولا بھابھی آ گئے ہیں اور امی بھی۔ وہ ناشتے کے بعد کی دعائیں نکالنے لگی۔ آپ باہر چلیں گے کچھ دیر؟ اس نے ابلا انڈا چھیلتے بڑے ابا کو دیکھا۔ ان کے اندر کیا چل رہا ہے اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا۔ ابھی نہیں۔ طلال بھی آیا ہے؟ نہیں، امی کو صبح بس میں بٹھا دیا تھا۔ ویسے اب امی کو عادت ہو گئی ہے۔ اس نے دوائیوں کا ڈبہ بند کیا اور مٹھی کی ساری گولیاں ٹرے میں رکھی چھوٹی سی خالی پیالی میں ڈال دیں۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے اور وہ پلنگ پر بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ سارے گھر میں وہ واحد ہستی تھی جسے انہوں نے کبھی ڈانٹا نہیں تھا، جس پر کوئی سختی نہیں کی تھی، جانے انہیں اپنی بھتیجی یتیم ہونے کی وجہ سے عزیز تھی یا پھر بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے انہیں 3 بیٹوں سے نوازا تھا، بیٹی نہیں دی تھی، اور ان کی وجہ سے طوبا نے کبھی اپنے ابا کی کمی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ طلال کے ساتھ بھی سخت تھے، لیکن اس کے لیے سراپا شفقت اور محبت۔ بچپن میں شباب بھائی اکثر اس بات پر اس سے لڑائی کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا وہ بس اس کے ساتھ سگی اولاد جیسا برتاؤ کرتے ہیں اور باقیوں کے ساتھ سوتیلا۔ بڑے ابا سے پوچھوں، انہیں ودی کا آنا کیسا لگا؟ اس نے کن آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر فوراً ہی اپنا خیال رد کر دیا۔ مانا وہ ان سے ادھر ادھر کئی باتیں کر لیتی تھی، لیکن اتنی ہمت اب بھی نہیں آئی تھی۔ تم جاؤ، کام ہوگا، میں دوائیاں لے لوں گا۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ جی۔ وہ باہر آ گئی۔ ان کا دل اور پھیپھڑے بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ دل کے جانے کون سے عارضے انہیں لاحق تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا جب تک یہ دوا اور علاج کی مدد سے دھڑکنے کے قابل ہے وہ جیتے رہیں گے۔ چند ماہ سے وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کے رہ گئے تھے۔ ذرا سی جسمانی محنت سے وہ نڈھال ہو جاتے تھے، ان کا سانس پھول جاتا تھا۔ اس محنت میں زیادہ چلنا بھی شامل تھا۔ آخری بار جب ثاقب بھائی انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تھے تو وہ بھی ان کے ہمراہ تھی، اور وہیں ڈاکٹر کی باتیں سننے کے بعد اس نے ودی کو لکھا تھا۔
وہ اکثر سوچتی تھی کہ ان کی بیماری میں ودی کی جدائی کا کتنا ہاتھ ہے۔ اس نے تو اپنی مستقل مزاجی یعنی ضد سے سب کو حیران کر دیا تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ جائے گا تو واقعی ہی پلٹ کر دیکھے گا بھی نہیں۔ اس کا آبائی وطن ایک چھوٹا سا دیہات تھا۔ تایا ابا اور ان کا خاندان اب بھی وہیں رہتے تھے۔ دادا پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تایا ابا نے بھی چند جماعتیں پڑھی تھیں۔ دادا کی مختصر سی زندگی پر کاشتکاری ایک بھرے پورے خاندان کے لیے ناکافی تھی۔ ان کے بیٹے بھی وہیں چھوٹے موٹے کام کرتے تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا جو BA کر پایا تھا شہر میں نوکری کر رہا تھا، لیکن اس کے بیوی بچے بھی گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ تایا ابا کے برعکس بڑے ابا نے شہر آ کر پڑھائی جاری رکھی تھی۔ تعلیم کے حصول میں انہیں اپنے گھر سے کوئی سہارا ملا تھا نہ معاونت، بلکہ اس کے لیے انہوں نے بڑی پریشانیاں اور مشکلیں جھیلی تھیں۔ اس میں سب سے زیادہ مشکل انہیں شہر کے طرز زندگی اور تعلیمی اداروں کے کام کاج سے ناواقفیت کی وجہ سے پیش آئی تھی۔ اپنے والد کی مرضی اور ناراضی کی پرواہ کیے بنا وہ چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے شادی بھلے والدین کی مرضی سے کی، لیکن ان کے حکم اور خواہش کے باوجود بیوی بچوں کو شہر میں اپنے ساتھ رکھا۔ دادا چاہتے تھے کہ وہ شہر میں نوکری کریں اور بہو اور پوتے ان کے ساتھ گاؤں میں رہیں، مگر وہ بچوں کی تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہ تھے۔ اسی وجہ سے وہ گھر میں سب کے لیے ایک سخت گیر قسم کے سربراہ بن گئے تھے۔ بچوں کی سہولیات ساری دیں لیکن رعایت مروت ذرا بھی نہیں۔ انہیں اسکول میں پڑھائی کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اسکول کے بعد محلے میں جا کر کھیلنے کا قلیل سا وقت متعین تھا، جس میں بچے کبھی مطمئن نہیں ہو پاتے تھے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے جاننے کا جو فقدان ان میں اور ان کے ابا میں تھا، وہی ان میں اور ان کے بچوں میں بھی منتقل ہو گیا تھا، لیکن ان کی نظریں جس ہدف پر تھیں اس نے دیگر مناظر پر توجہ پڑنے ہی نہیں دی۔ امتحانوں کے بعد اچھے نتائج انہوں نے بچوں کی زندگی کا یہی ایک مقصد طے کر رکھا تھا۔ وہ خود ہی سب کچھ دیکھتے تھے، اوپن ڈے ہوتا یا PTA، جہاں سب بچے ماؤں کے ساتھ آتے، ان کے ساتھ ہمیشہ بڑے ابا ہوتے۔ بڑی امی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، انگریزی وہ الفابیٹس کی حد تک جانتی تھی۔ نہ انہوں نے کبھی بچوں کی پڑھائی اور اسکول کے معاملے میں شامل ہونے کی کوشش کی، نہ بڑے ابا نے انہیں موقع دیا۔ اسکول کے بعد بھی بچوں کے مضامین کیا ہوں گے، کس میدان کو وہ عملی اور پیشہ ورانہ زندگی شروع کریں گے، اور اس کے لیے ضروری تعلیمی لیاقت کی تکمیل، کالج کا انتخاب، سارے فیصلے انہوں نے ہی کیے تھے۔ ودی کو اپنے نمبروں کی بنا پر بمبئی کے کالج میں داخلہ مل رہا تھا، لیکن بڑے ابا دونوں بڑے کی طرح اسے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اس سے پہلے کہ اس کے اندر باپ کی سختیوں کا ڈر تھا۔ ان کا طریقہ کار ناپسند تھا، غصہ بھی آتا تھا، لیکن اسے بمبئی نہ جانے دینے پر اس کے اندر بغاوت پنپنے لگی تھی۔ چھوٹا بھائی چونکہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس لیے اپنے بیٹوں جیسی سختی وہ طلال پر بھی کرتے تھے، جو بھائی کی وفات کے بعد بھی جوں کی توں قائم رہی۔ بس ایک طوبہ تھی جسے بچپن سے انہوں نے خاص شفقت سے نوازا تھا۔ وہ سب سے چھوٹی اور گھر کی واحد بیٹی تھی، پھر باپ کی وفات کے بعد تو وہ انہیں اور عزیز ہو گئی۔ اس کے لیے ان کا دل اور رویہ ہمیشہ نرم ہی رہتا تھا۔ کچھ وہ بھی مجازاً ذمہ دار اور تابع دار تھی۔ بڑوں کے ساتھ بڑے ابا کا رویہ دیکھ کر ہی اس نے ان کی پسند والے سارے کام اپنا لیے تھے، انہیں شکایت کا موقع کبھی نہیں دیا تھا۔ بڑے ابا کی سلطنت ان کی مرضی اور حکم کے مطابق ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ ثاقب بھائی اور شہاب بھائی اچھی نوکری کے بعد شادی شدہ ہو کر باپ بھی بن گئے تھے۔ ان سب کو زندگی میں کامیاب اور مصروف دیکھ کر ہر کوئی اس کا سہرا بڑے ابا کے سر باندھتا تھا۔ موازنے اور مقابلے کے لیے سب کے پاس گاؤں میں برسوں پہلے جیسے دیگر گو حالات میں جی رہا تایا ابا کا خاندان تھا۔ طلال اور ودی کی نوکری کے بعد گھر میں ان دونوں کی شادی کے چرچے ہونے لگے تھے کہ تبھی اچانک ودی نے سوچا چھوڑا کہ اسے بیرون ملک ملازمت مل گئی ہے اور وہ جا رہا ہے۔ بڑے ابا نے صاف کہہ دیا،
کوئی کہیں نہیں جا رہا، مگر اس دفعہ گھر میں بغاوت اور حکم عدولی کی فضا قائم ہوئی تھی۔ ودی باپ کے سامنے ڈٹ گیا کہ وہ تو جائے گا ہی، چاہے اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ یہ گھر میں آیا پہلا طوفان تھا، جہاں در و دیوار نے ہمیشہ بڑے ابا کی گرج دار آواز ہی سنی تھی۔ آج وہ بھی ایک توانا ضدی لہجے پر حیران تھے۔ اس کی برداشت اب ختم ہو گئی تھی۔ اس کے پر اڑان کے قابل ہوئے تو اسے اب اپنی مرضی کا آسمان چاہیے تھا۔ وہ باپ کی قید اور پہنچ سے دور ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے تئیں سارے انتظامات کر لیے تھے، اب ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ اس کے ہوش اس وقت ٹھکانے آئے جب پاسپورٹ نہیں ملا۔ پہلا ہی شک ابا پر گیا اور اسے یقین نہیں آیا اس کا باپ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ماں ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں بھی بے بس تھی۔ جب پاسپورٹ کی بازیابی کے لیے وہ ان سے بحث کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے ازلی تہمتکارانہ اور بے لچک لہجے میں شرط رکھی، پاسپورٹ چاہیے ہو تو جانے سے پہلے طوبیٰ سے نکاح کر لو۔ جب وہ سو کر اٹھا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ ضروریات سے فارغ ہو کر باہر آیا تو اس کا انتظار کرتے کرتے سب نے کھانا کھا لیا تھا۔ ثاقب بھائی اور چچی یعنی طوبیٰ کی امی بڑی گرم جوشی سے ملی۔ جب اجنبی مہمانوں کی طرح اسے سلام کر کے تہذیب کے دائرے میں کھڑے تھے، خولا بھابھی کی کریدنی تلاشتی نگاہیں اسے محسوس ہو رہی تھیں۔ کتنے بڑے ہو گئے ہیں سب، اب وہ اپنے قد کے برابر پہنچ چکے۔ عبداللہ اور عبدالرافیہ کو دیکھ کر حیران تھا۔ بڑے دن بعد بھی تو دیکھا ہے تم نے؟ چچی کی بات پر وہ سر ہلا کے مسکرا دیا۔ وہ ان سے پڑھائی اور ان کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اب تم کھانا بھی کھا لو۔ بڑی امی سے زیادہ دیر صبر نہیں ہوا تو درمیان میں ٹوک دیا، دوپہر کے کھانے کا وقت بھی گزر چکا ہے، اب تو کچھ دن نیند مجھے وہاں کے ٹائم پر ہی آئے گی امی، ایڈجسٹ ہونے میں ذرا وقت لگے گا۔ اس نے انہیں سمجھایا، پہلے کھا لو پھر باتیں کرنا۔ وہ کھڑی ہوئی تو وہ بھی اٹھ گیا۔ آؤ خولا اسے کھانا دے دو، وہیں بیٹھی بہو سے کہتی اسے لیے باورچی خانے میں آئی۔ کچھ دیر بعد خولا تو نہیں طوبیٰ اندر آئی۔ خولا نے اسے بھیجا تھا کہ بڑی امی تمہیں بلا رہی ہیں، اور ان دونوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی خولا ایسی ہی تھی۔ سو گئے؟ اسے دیکھتے ہی بڑی امی نے دریافت کیا۔ نہیں، جاگ رہے ہیں۔ وہ دراز کھول کر پلیٹیں نکالنے لگی۔ کچھ دن سے دوپہر میں بالکل نہیں سوتے، پہلے تو اچھی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی نیند لے لیتے تھے۔ وہ ودی سے کہنے لگی، ان کے دوست آئے تھے کچھ دن پہلے تو کسی اچھے ڈاکٹر کا بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے ایک بار اسے بھی دکھا لینا چاہیے۔ اب تم آئے ہو تو لے جانا، لیکن جانے ان کے پاس ساری باتیں شوہر کی ہی تھیں یا ان کی شعوری کوشش تھی؟ باپ کی بیماری، تکالیف یا مزحمل اور کمزور حالت کے ذکر سے اس کا دل پگھلانے کی؟ اسے ماں کی معصومیت پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ ان کی ساری عمر ہی اس کوشش میں گزری تھی، شوہر کی طرف سے بچوں کا دل صاف رکھیں اور بچوں کی طرف سے شوہر کا۔ وہ جانتا تھا وہ ایسا ہی کچھ ابا سے بھی کہہ رہی ہوں گی۔ طوبیٰ نے کھانا میز پر رکھا اور چلی گئی۔ کھانا ختم ہوا ہی تھا کہ شہاب بھائی بیوی بچوں کے ساتھ آ گئے۔ کل جو گھر سناٹے میں ڈوبا تھا، آج وہاں آوازیں ہی آوازیں تھیں۔ بہت دیر تک باتیں کرنے کے بعد جب کچھ دیر آرام کی غرض سے کمروں میں چلے گئے، وہ چونکہ ذرا دیر پہلے ہی سو کر اٹھا تھا، اس لیے کچھ دیر کمرے میں وقت گزارنے کے بعد پھر باہر آ گیا۔ شہاب بھائی اور بھابھی ثاقب بھائی کے ساتھ اوپر گئے تھے۔ نیچے ایک بار پھر خاموشی کا راج تھا۔ دھیمی آوازوں کے تعاقب میں وہ ہال کے دروازے پر آیا۔ طوبیٰ پورچ میں بیٹھی دانیہ کے بال بنا رہی تھی۔ آنٹی مجھے نہ دانیہ، اگر تم یوں ہی ہلتی رہی تو میں نہیں بناؤں گی چٹی۔ اسے فرنچ بریڈ کا شوق تھا، جب آئی اس سے بنواتی، اور ناہید بھابھی کا کہنا تھا کہ اس کے بعد وہ 2-3 دن تک بال ہی کھولنے نہیں دیتی تھی۔ میں کہاں ہل رہی ہوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بات نہیں کرو بس۔ منہ کھلتے ہی زبان کے ساتھ اس کا سارا جسم متحرک ہو جانا تھا۔ مجھے ایک بات کی ٹینشن ہے، آپ وہ دور کر دیں تو پھر میں کچھ نہیں بولوں گی۔ تمہیں کاہے کی ٹینشن؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ کیا آپ ان انکل کے ساتھ چلی جائیں گی جو آئے ہیں؟ اس کے ہاتھ رک گئے۔ دانیہ نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے باقیوں کے مقابلے میں اس کے لیے یہ چاچو قطعی اجنبی تھے۔ پھر میرے بال کون بنائے گا؟ مما کو تو آتی ہی نہیں۔
آپ کسی کو سکھا کے جائیں۔ سب سے اچھا تو یہ ہوگا کہ جائیں ہی نہیں آپ۔ میرے جانے کی بات کس نے بتائی تمہیں؟ اس نے آہستہ سے دوبارہ اس کے بالوں کی لٹیں ایک دوسرے میں پھنسائی اور دھیرے سے پوچھا۔ کسی نے نہیں، میں نے مما اور بڑی آنٹی کی بات سنی تھی۔ انکل آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ نے یہ بتایا کیوں نہیں مجھے؟ طوبیٰ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ بتائیں نا، کیوں نہیں بتایا؟ دانیہ نے اس کی خاموشی پر اصرار کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی وہ آپ کے ہسبینڈ نہیں ہیں اور آپ ان کے ساتھ نہیں جائیں گی؟ وہ خوش ہو گئی۔ پھر مما نے کیوں کہا؟ میں بتا دوں گی انہیں، تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، اور خدا را اب خاموش رہو۔ طوبیٰ آنٹی۔ ذرا توقف کے بعد وہ منمنائی۔ میں کنفیوز ہو گئی۔ انکل آپ کے ہسبینڈ ہیں یا نہیں؟ اتنا بتا دیں۔ اللہ جانے، یہ آج کل کے بچے کبھی بچے ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ طوبیٰ نے دل میں سوچا۔ جاؤ، بن گئے تمہارے بال۔ اس نے آخر کے بچے بالوں کے گرد ہیئر بینڈ کو بل دیے اور پیٹھ تھپ تھپا کے اسے جانے کو کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور رخ اس کی طرف کیا۔ کچھ کہنے جا رہی تھی کہ پیچھے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے چونک گئی۔ طوبیٰ نے بھی مڑ کے دیکھا اور جھٹ آگے دیکھنے لگی۔ آپ ہی بتا دیں انکل، دانیہ نے ودی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اور طوبیٰ نے اس کا فراق کھینچ کر اسے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ کیا آپ آنٹی کے ہسبینڈ ہیں اور انہیں لینے آئے ہیں؟ جو کام بڑے بڑے نہیں کر پائے تھے دانیہ نے کر دکھایا۔ طوبیٰ اس کی طرف پشت کیے ساکت بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس نے کہاں سے دانیہ کی باتیں سنی ہیں، اور ودی اس افتاد پر تو یوں کھڑا تھا مانو کہیں سے تیز رفتار بال آ کے سیدھا سر پر لگی ہو، اور جھنجھنایا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا اسے اس سادہ اور سیدھے سے سوال کا جواب دینا پڑے گا، وہ بھی 7-8 سال کی بچی کو جو جواب طلب نظروں سے مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہوں، اس نے اقرار میں سر ہلا کے ہنکارا بھرا۔ دانیہ کا چہرہ اتر گیا۔ طوبیٰ کھڑی ہوئی دانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتی ودی کے بازو سے گزرتی اندر چلی گئی۔ دانیہ کو یہ سوال جواب کسی سے نہ کہنے کی ہدایت دینا فضول تھا۔ اسے چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہوں، سارے کمرے میں جیسے ودی کی سنجیدہ آواز پھیلی تھی۔ پاگل مت بنو، بھلا دانیہ کو اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ اس نے نہیں کہا ہے نا؟ ہاں، وہ خود کو سمجھانے لگی۔ وہ دل و جان سے اس ہوں کو اقرار ماننا چاہتی تھی، لیکن خود حقیقت شناس ہونے کا احساس اسے روک رہا تھا۔ ہال میں تنہا کرسی پر بیٹھا ودی اس کے اس طرح جانے کو ڈی کوڈ کر رہا تھا۔ کیا اسے میرا ہاں کہنا اچھا نہیں لگا؟ گھر میں وہ بھی ملنے آ رہے تھے جو اسے یاد نہیں تھے۔ اسے سب کے ساتھ بیٹھ کر ان سب سوالوں کے جواب دہرانے پڑتے تھے جو پردیس میں تنہا رہنے والے سے پوچھے جاتے ہیں۔ کچھ تو صرف اس لیے ملنے آتے تھے نا تاکہ وہ انہیں یا ان کے کسی سگے کو بھی باہر بلا لے۔ کچھ کو وہاں جانے، رہنے اور سروائیو کرنے کی ساری تفصیل درکار ہوتی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا وہ پردیس جا کر کام کرنے والوں کے لیے کوئی کنسلٹنگ فرم چلا رہا ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی خیر خبر ملنے پر اس سے رابطہ کیا تھا۔ وہ ان سے ملنے گھر سے نکلا تو دیکھا اس کا شہر بھی بدل گیا تھا۔ 9 سال بعد کئی نئی جگہیں، نئی چیزیں آ گئی تھیں اور کچھ پرانی چیزیں اب ندارد تھیں۔ شہر کا چپا چپا گھومتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ یہ اسے اپنا شہر کتنا پیارا تھا۔ جو سہرابی اب اس کے اندر اتری تھی، اس نے اسے اپنے شہر کی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔ تو کیا میں اتنے سالوں سے محسوس کرنے کی حس کھو بیٹھا تھا؟ ہر احساس پر وہ خود سے پوچھ رہا تھا، یا مجھ پر صرف 2 ہی احساس حاوی تھے؟ ایک احساس باپ سے جڑا تھا اور ایک طوبیٰ سے۔ شام میں ثاقب بھائی آئے تو سموسوں کے لفافے ان کے ہاتھ میں تھے۔ تمہارے فیورٹ سموسے؟ انہوں نے طوبیٰ کو آواز دی اور لفافے اسے تھما دیے۔ تم نکالو، تب تک میں چینج کر کے آتا ہوں۔ اسے ان سموسوں سے کیا کیا نہیں یاد آ گیا تھا۔ ابا دفتر کے کسی کام سے دوسرے شہر گئے تھے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سارا دن پتنگ بازی میں لگا رہا تھا۔ پتنگ اڑاتے اور لوٹتے ہوئے وہ گھر سے دور جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا، اور جب اندھیرا ہونے کے بعد فون کی ڈیڈ بیٹری کے ساتھ رات کو گھر پہنچا تو اس کے
डेड होने का सामान सामने मौजूद था। अब्बा शाम से घर आ गए थे और बेल्ट हाथ में थामे बेकरारी से इसके इस्तकबाल के लिए गेट पर ही टहल रहे थे। इन पर नज़र पड़ते ही हाथ से पतंगों और मांझे के साथ तोते भी उड़ गए और अब्बा इसे उम्र भर के लिए दोबारा ऐसी अयाशी से बाज रखने पर अड़ गए। इस दिन बिल आखिर अम्मी की मुदाखलत पर इसकी धुनाई रुकी थी। वो दिन भर की भाग दौड़ से पहले ही थका हुआ था। रही से ही कसर पिटाई ने पूरी कर दी। जिस्म का रुआ रुआ दर्द से चीख रहा था, लेकिन वो बेहिस्सा हरकत बैठा था। इसमें रोने और दुहाई देने का भी दम नहीं बचा था। मार भी बड़े दिनों बाद पड़ी थी, वरना 9वीं जमात के बाद साकिब भाई और शबाब भाई की रवायत कायम रखते हुए अब्बा ने इसे भी पीटना छोड़ दिया था। इसीलिए तुम्हें रोक रहा था कि मत जाओ। बड़े अब्बा ना भी आते शाम में तो उन्हें किसी न किसी से पता चल ही जाना था। तलाल अफसोस से इसे देख रहा था। प्लीज़ चुप रहो, इस वक्त मुझ में सुनने की तो दूर मरने की भी हिम्मत नहीं है, इसने बेजारी से कहा। इसे इस वक्त ज़िंदगी और दुनिया की हर चीज़ से उकताहट महसूस हो रही थी। तभी हल्के से दरवाज़ा खोल के तूबा ने अंदर झांका। इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और दुआ की कि वो चली जाए। तूबा ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया। इसके हाथ में ढकी हुई प्लेट थी। अपने पसंदीदा समोसों की खुशबू नथरों से टकराते ही वो धुनक और पिटाई की शर्मिंदगी सब भूल गया। अचानक इसे याद आया वो कितना भूखा है। वो खाना सोचते सोचते ही घर आया था कि हाथ धोते ही बावर्ची खाने में घुसेगा। तूबा ने खामोशी से प्लेट बिस्तर पर इसके सामने रखी और फिर ऊपर ढकी प्लेट हटा दी। वो समोसों पर झपटा ही था कि तलाल ने हाथ पर चपत मारी। हाथ तो धो लो। वो फुर्ती से उठकर हाथ धोने भागा। इस पल वो सब भूल गया था। ये कौन लाया? तलाल ने कुछ ताज्जुब से पूछा। बड़े अब्बा के आने के बाद अम्मी के साथ बाजार गई थी। वापसी में इस शर्मा जी की तरफ से गुजरे तो ले लिए। इसने ये नहीं बताया कि वो अम्मी को इस रास्ते से लाई थी। थैंक यू। इसने चादर पर फेर कर हाथ खुशक किया और समोसा उठाया। इसका हाल यूं था मानो तारक अल दुनिया होने का फैसला करते ही किसी ने इसके आगे ज़माने भर की रंगीनियां रख दी हों। इस एहसान के बदले तुम मेरी जान भी मांग लो, कभी तो दे दूंगा। इसने इतना बड़ा लुकमा तोड़ा था कि भरे मुंह से बामुश्किल बोल सका, बस समोसों जितनी कीमत है तुम्हारी जान की। तलाल ने तमस्कर से कहा, ये आम समोसे हैं ना आम सिचुएशन। इस वक्त इसकी कीमत और कदर का अंदाज़ा इस बात से लगा लो कि मैं इसके बदले तूबा को अपनी जान देने को तैयार हूँ। वो किसी कहत ज़दा भूखे की तरह खा रहा था। मुझे नहीं चाहिए किसी की जान, इसने घबरा के इस तेज़ी से कहा जैसे वो अपनी शारक पर छुरी रखे हो। तूबा इसने नवाला हलक से उतार दिए हुए हाथ रोका। तुम ये समोसे याद दिलाकर मुझसे कुछ भी मनवा सकती हो। आई प्रॉमिस, इनकार नहीं करूँगा। तलाल ने इसकी नकल उतारी। पीछे से बड़े अब्बा की आवाज़ आएगी। और कौन? तूबा, कौन से समोसे, कैसा प्रॉमिस? तलाल ने आगे आकर एक समोसा उठाया। तुम आजमा लेना तूबा, इन समोसों की कसम। इसने तलाल को घूरते हुए पलटकर इसकी पहुंच से दूर की। तूबा ने ट्रे मेज़ पर रखी तो वो माजी के मंजर से बाहर आया। वो संजीदा सी शक्ल लिए वापस जा रही थी। तुम्हें भी तो सब याद आ रहा होगा। इसने इसे बावर्ची खाने में गायब होते देखा। दोनों ने ही अब तक इस चंद सतरी पैगाम का जिक्र नहीं किया था। इसने ट्रे में रखे ताज़ा समोसों को देखा। इसकी बहुत सी यादें वाबस्ता थी, लेकिन इस वक्त इस वाक़ये के अलावा इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ज़रूरी नहीं वो मैसेज मिला ही हो, क्या पता वो नंबर अब किसी और के यूज़ में हो और इसे एक अनजान नंबर से आए अजीब से मैसेज में कोई दिलचस्पी ना हो। अंदर वो खुद को समझा रही थी, अगर वापस आने की वजह वो मैसेज होता तो अब तक कुछ तो कहा होता। दिल यकीन करना चाहता था कि वो इसी पैगाम की वजह से आया है, लेकिन जहन को सारे शवाहिद इसके खिलाफ महसूस हो रहे थे। इसे सुबह 5 बजे के बाद ही नींद आती थी।
وہ ٹی وی دیکھنے کے ارادے سے ہال میں آیا تھا اور وہاں طوبیٰ کو دیکھتے ہی قدم رک گئے۔ اسے دیکھتے ہی وہ جانے لگی تھی کہ ودی نے پکارا، طوبیٰ! اسے روک کر اسے دیکھنا پڑا۔ بیٹھو۔ آگے جا کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم سے بات ہی نہیں ہو پائی ابھی تک۔ طوبیٰ کو لگا وہ لمحہ آ گیا ہے جس سے وہ بچ رہی تھی۔ سست قدم اٹھاتی وہ صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھی اور پاس پڑا کشن اٹھا کے گود میں رکھ لیا۔ ان کا بچپن ساتھ گزرا تھا، اسکول بھی ایک ہی تھا، تاہم ان میں کوئی خاص یا غیر معمولی قربت نہیں تھی۔ ثاقب بھائی اور شہاب بھائی کی نسبت وہ طلال اور ودی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ عمر میں بڑا ہونے کے باوجود وہ طلال کو نام سے بلاتی تھی۔ اول سب نے اسے بڑے ابا غصہ ہوں گے کہہ کر سمجھایا، ڈرایا، لیکن جب بڑے ابا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو اس کی عادت پکی ہو گئی۔ پھر وہ طلال کی طرح ودی کو بھی نام سے مخاطب کرنے لگی، جیسے ایک گھر میں رہنے والے بہن بھائیوں کے اور کزنز کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے بھی ویسے ہی تھے۔ وہ اکثر طلال اور اسے بڑے ابا کے عتاب سے بچا لیا کرتی، ان کے لیے بہانے بنا لیتی اور کبھی جھوٹ بھی بول دیتی تھی۔ بڑے ابا گھر میں ہوتے تو سب ہی اپنی جگہ خاموشی سے کام میں یا پڑھائی میں لگے ہوتے تھے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں وہ تینوں اکثر ساتھ بیٹھ کر پڑھتے، گپیں لگاتے یا پھر ٹی وی پر کچھ دیکھ لیتے۔ وہ چاہتا تھا دونوں درمیان کے 9 سال بھلا کر بات کریں۔ اگر وہ اس سے کترا رہی تھی تو یہ اس کا مسئلہ تھا، اسے ہی حل کرنا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے آج پہل کی تھی۔ تم نے آگے یونیورسٹی جوائن نہیں کی؟ اس نے اپنے جانے کے وقت سے بات شروع کی تھی۔ ان دنوں اس نے ہی زور و شور سے اسے بتایا تھا کہ اب وہ ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی کیمپس جایا کرے گی۔ نہیں، وہ سر جھکائے انگلی میں پڑی انگوٹھی گھمانے لگی۔ میری وجہ سے؟ وہ ایسی دو ٹوک بات کبھی نہیں کرتا تھا جیسی اس وقت کر رہا تھا۔ اصل وجہ کسی کی زبان پر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، وہ بھی ایسی ایماندار پہلے نہ تھی۔ کچھ وقت بعد تو کنٹینیو کر سکتی تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ وقت گزرنے کے بعد تو سب کچھ اور مشکل ہوتا گیا۔ اچانک اس نے سر اونچا کیا۔ اسے بھی چھپن چھپائی والا کھیل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ٹین ایجر نہیں تھی، گزرے وقت نے انہیں پختگی اور بلیدگی عطا کی تھی اور وہ سلجھے اور سمجھدار انسانوں کو اس عجیب اور بے آرام کرنے والی صورتحال سے گفتگو کا پل ہی نکال سکتا تھا۔ وہ تمہارے لیے وقت گزارنے کے ساتھ تمہیں آسانیاں ملی؟ طوبیٰ نے پوچھا۔ میں آسانیوں کی تلاش میں نہیں گیا تھا۔ وہ پھر آنکھیں جھکا کر انگوٹھی سے چھیڑ خانی کرنے لگی، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا، تم جس بھی مقصد سے گئے تھے کیا وہ پورا ہوا؟ وہ کہہ دیتا، میں تو ملازمت کے لیے گیا تھا اور وہ مقصد اب تک پورا ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنے اجنبی بھی نہیں تھے۔ آنیسٹلی مجھے نہیں پتا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ تم اتنے سالوں سے ایک ہی جگہ تھے۔ خاموشی اور اس پر ٹکی ودی کی نظریں ہی انہیں اسے اپنے چہرے کے تاثرات پر بھی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے گھبرا کے پوچھا، نہیں، میں نیدرلینڈ اور بمبئی کے بعد اب لندن میں ہوں۔ تمہیں نہیں پتا؟ ثاقب بھائی، شہاب بھائی اور طلال بھی جانتا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کیا بتاتی کہ اس کے سامنے کوئی اس کا ذکر کرتا ہی نہیں تھا، جانے وہ اپنی دانست میں یا اسے دکھ سے بچاتے تھے یا کوئی اور وجہ تھی۔ اگر بات چل بھی رہی ہوتی تو اسے دیکھتے ہی سب موضوع بدل دیتے۔ کچھ کھوج کی کوشش اس نے بھی کبھی نہیں کی۔ پھر چپ کی چادر تن گئی۔ جتنی باتیں ان کے دلوں میں تھیں اس کے لیے رات بھی کم تھی، لیکن شرط انہیں زبان پر لانا تھی۔ تم نے کہا؟ ذرا دیر بعد حال میں ودی کی دھیمی آواز ابھری۔ وقت گزرنے کے بعد سب اور مشکل ہو گیا تھا۔ تمہارے لیے مشکل تھا؟ اس سے یہ سوال بھی ظلم تھا، لیکن وہ جانتا تھا۔ طوبیٰ نے زخمی نگاہ سے اسے دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر پوری اس کی طرف گھومی اور پیر بھی صوفے پر رکھ لیے۔ اس کے اندر کوئی تار چھیڑ گیا تھا، چنگاری کیسے نہ نکلتی۔ تمہیں پتہ ہے یہاں تمہارے متعلق کیا کیا باتیں مشہور ہیں؟ وہ اس کے جواب کے لیے رکی نہیں۔ تم نے وہاں شادی کر لی، تمہاری بیوی کوئی گوری ہے، تمہارے بچے بھی ہیں، کسی کو یقین ہے تمہاری بیوی کوئی پاکستانی یا بنگلہ دیشی ہے؟
کچھ کے پاس تمہاری بیوی کی تصویریں بھی ہیں۔ بہت سو کا خیال ہے کہ تم اسی لیے باہر جا رہے تھے کہ مجھ سے شادی نہ کرنا پڑے، اور اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ اس کے لیے واپس نہیں آ رہے تھے کہ تمہیں میرے ساتھ نہ رہنا پڑے۔ کچھ کو لگتا ہے تم کب کا مجھے طلاق دے چکے ہو، لیکن گھر والے، خاص طور پر بڑے ابا، یہ سب سے چھپا رہے ہیں۔ 9 سال تک کوئی کسی کے نام پر بیٹھا نہیں رہتا، سو لازمی مجھ میں کوئی عیب، کوئی خامی ہے، یا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میں اس گھر میں ہوں تو کسی کے لیے بڑے ابا، بڑی امی ہماری کفالت کا اخراج اس طرح وصول کر رہے ہیں۔ وہ سانس لینے کو ذرا رکی۔ لوگوں کے سوال، نظریں، قیاس مجھے 9 سال سے اس گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ میں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اس بات پر بھی دنیا مجھے بھولی نہیں، بلکہ اس سے ان کے تجسس کو مزید ہوا ملتی ہے، اور وہ خود ہی خبر لینے یہاں چلے آتے ہیں۔ 9 سال بعد وہ اولین جوش نہ سہی، مگر لوگ بھولے کچھ نہیں ہیں۔ جہاں بھی مجھے اور تمہیں جاننے والے 4 لوگ مل جائیں، ہاٹ ٹاپک یہی ہوتا ہے۔ امی اور بڑی امی سب سے کیسے نمٹتی ہیں وہ الگ داستان ہے، اور اپنے ہی گھر کی ممبر اس ٹاپک کو کیسے زندہ رکھتے ہیں وہ ایک الگ۔ ان سب کا نچوڑ یہ کہ آج بھی سب کو لگتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے ذرا اونچی آواز میں پوچھ کر اسے روکا، اور وہ چونک کر اسے دیکھے گئی۔ گو اس کی آواز دھیمی تھی، پھر بھی تیز لہجے اور مسلسل بات کے بعد یکا یک حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ان سب میں تمہیں کیا سچ لگتا ہے؟ اس نے سوال آسان کیا۔ تم ہی بتا دو کیا سچ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جانے وہ اسے کیا باور کروانا چاہتا تھا، کون سا یقین اس تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے احساس ہوا وہ جذبات کی رو میں بہہ کر اکھڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چاہ کے بھی اسے اپنے 9 سال کے بن باس کی وجہ نہیں بتا رہا تھا۔ وہ اس کے جانے کی وجہ نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا وہ اسی کی وجہ سے اتنے برس لوٹ نہیں سکا تھا۔ ایک بار پھر ان کے درمیان چپ کی بکل مار کے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ہی 9 سال قبل اس کے جانے سے ذرا دیر پہلے بدلے رشتے پر ایک لفظ منہ سے نہیں نکال رہے تھے، جبکہ ان کے ذہن و دل کی ہر بات اور سوچ اس تعلق کا طواف کرتی تھی۔ سوری، اس کی آواز میں ندامت تھی۔ میں نے تمہیں اتنی مشکلیں دی اور اتنے سال تک دی۔ یہ محض میری مشکلیں نہیں تھیں، انہیں سب نے جھیلا ہے، یعنی مجھے سب سے سوری کرنا ہوگی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ طوبیٰ یوں ہی نظریں جھکائے خاموش رہی۔ ثاقب بھائی اور شہاب بھائی اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ثاقب بھائی بڑے ابا کے بالکل الٹ ہیں، اور شہاب بھائی بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثاقب بھائی نے تینوں بیٹیوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنے کی بھی کوشش کی، لیکن سوائے چھوٹے عبدالرفیع کے ان کے ساتھ بڑے دونوں فری نہیں ہو سکے۔ عبدالرحمن کا 10th کا رزلٹ اچھا تھا، لیکن فرسٹ ایئر میں بہت ہی خراب، جبکہ اس نے کالج، اسٹریم، ٹیوشن کلاس سب اپنی مرضی سے ہی منتخب کیا تھا۔ رزلٹ کے بعد اسے کسی بھی اچھے کالج یا اس کی مرضی کی فیلڈ میں ایڈمیشن نہیں ملا۔ ثاقب بھائی نے بھاری ڈونیشن دے کر آئی میں جیسے تیسے ایڈمیشن کروایا۔ اب بھی وہ سارے سبجیکٹ کلیئر نہیں کر پاتا ہے، اور اس کی اپنی لاجک ہے جس کے مطابق اس میس کی سب سے بڑی وجہ ثاقب بھائی ہیں۔ سب کا کیلیبر مختلف ہوتا ہے، ضروری تو نہیں ہر کوئی ڈاکٹر، انجینئر ہی بنے۔ اسے کوئی آسان فیلڈ چوز کرنے دی ہوتی۔ اس کا لہجہ خود بخود تن سا گیا تھا۔ ثاقب بھائی نے پڑھائی کے معاملے میں کبھی بچوں پر اپنی مرضی نہیں تھوپی، نہ اچھے نمبروں پر پریشر ڈالا۔ آئی میں جانے کا فیصلہ عبدالرحمن کا اپنا تھا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اسے کہنا بہت کچھ تھا، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ اس کا ماننا تھا کہ ثاقب بھائی اس کی قابلیت اور ذہنی استعداد جانتے تھے، تو انہیں بیٹے کو سمجھانا چاہیے تھا، اسے سنانا اور راضی کرنا تھا کہ یہ اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اور شہاب بھائی کی فیملی؟ کچھ توقف کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا۔ وہ تمہارے جانے کے بعد ہی الگ ہو گئے ہیں؟ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، بس انہیں بچوں کے لیے الگ سپیس چاہیے تھی۔ اس کے قدم نے دوسروں میں بھی ہمت پیدا کر دی تھی۔ تو بڑے ابا بھی بیٹے کی بغاوت کے بعد کمزور پڑ گئے تھے۔ انہوں نے پھر کسی پر کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
ان کا بڑا بیٹا توصیف کوئی ڈیزائننگ کورس کر رہا ہے، توقیر اسکول میں ہے اور چھوٹی دانیہ تو ابھی پرائمری میں ہے۔ تم نے تو وانیا کو اب دیکھا ہوگا۔ وانیا کے ساتھ ہی اسے اس کا کارنامہ بھی یاد آ گیا۔ تصویر بھیجی تھی شہاب بھائی نے اور وہ مجھے بالکل امی جیسی لگی تھی۔ وہ مسکرایا۔ یاد اسے بھی تھا، ہاں اس میں بڑی امی کی شباہت ہے۔ وہ مسکرائی تو جانے کیوں ودی کو اس تبسم میں اداسی گھلی محسوس ہوئی۔ نین نقش کے ساتھ اس نے دادی کی گلابی رنگت بھی چرائی تھی۔ مجھے اب نیند آ رہی ہے، وہ ایک دم کشن صوفے پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بھی سو جاؤ، اسے کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے رک کر پلٹی۔ کبھی بڑے ابا کے پاس بھی چلے جایا کرو۔ ہوں، اس نے سر ہلایا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ ودی کے تصور میں تھا کہ طوبیٰ کا رویہ اس کے ساتھ اکھڑا اور سرد ہوگا۔ اس کے ذہن سے وہ شدت سے روتی طوبیٰ کبھی نکلی ہی نہیں تھی۔ وہ شبح پوری جزیات کے ساتھ اب بھی اس کے یاد میں زندہ تھی۔ وہ نکاح دونوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ طوبیٰ کے لیے اسے جذبات کے باوجود اس وقت اس کے دکھ کی وجہ کچھ اور تھی، لیکن تب طوبیٰ کے رونے کی وجہ ایک ہی ہو سکتی تھی کہ ابا نے اس کے ساتھ بھی زبردستی کی تھی۔ اس دن اس کا رونا عام سی گریہ زاری نہیں تھا، وہ شاذ ہی روتی تھی، لیکن اس دن کی تڑپ اور بے قراری کچھ الگ تھی اور اب اس کا عام سا انداز اسے مزید الجھا رہا تھا۔ مرضی کے خلاف نکاح اور پھر 9 سال تک پلٹ کر نہ پوچھنے پر وہ اس کے ساتھ جتنا برا سلوک کرتی جائز تھا، لیکن وہ نہ اس کی آمد پر خوش محسوس ہوتی تھی نہ ناراض یا دکھی۔ اس کے رویے نے ودی کے لیے وہ کیا چاہتی ہے، اس سوال کا جواب پانا مشکل کر دیا تھا۔ بڑے ابا اور ان کی بیٹی، اس نے سیدھا ہو کر سر پیچھے گرا دیا۔ نہ پہلے آسان تھے نہ اب آسان ہے۔ اسے بڑے ابا کے کمرے میں آئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ باہر سے شور ابھرا۔ اس نے ابھی ان کا مجاز ہی پوچھا تھا، بڑے بھیا اور بھابھی آئے ہیں۔ بڑی امی نے آ کر اطلاع دی، مجھے لے چلو باہر۔ وہ ٹانگوں سے چادر ہٹاتے ہوئے گویا ہوئے ودی ان سے پہلے کھڑا ہو گیا، کچھ ہچکچایا، پھر جھک کر انہیں پلنگ سے اتر کر کھڑے ہونے میں مدد کی۔ بڑی امی تو نہال ہی ہو گئیں۔ جب وہ اس کا سہارا لیے حال میں آئے تو بیک وقت سری نظریں ان کی جانب اٹھ گئیں۔ اس منظر نے حاضرین کے خدشات کمزور کر کے ان کے اندر ایک خوشگوار سا احساس جگا دیا تھا۔ اس نے انہیں صوفے پر بٹھایا اور تایا ابا کے پاس جا کر ان سے ملنے لگا۔ تایا ابا کے پاس اس کی حرکت کی سرزنش، ضد کے نقصانات، لا تعلقی کی شکایتیں، سلواتیں، سمجھانے والی باتیں، مشورے اور اپنی زندگی کے تجربات سے سبق تھے۔ وہ سر جھکائے سب سنتا رہا اور سنتے سنتے ہی اسے ادراک ہوا کہ یہ سب وہ اپنے ابا سے سننے کی توقع کر رہا تھا۔ وہ وانیا، توقیر اور عبدالرافع کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی، مگر ان کے کان پیچھے چل رہی گفتگو پر لگے تھے۔ تاریخ رکھ لی، تائی امی ہمیشہ اپنا پاندان ساتھ لاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دیوانیوں کے پان بنا کر دیے رہی تھی۔ ابھی نہیں۔ امی نے کن اکھیوں سے بیٹی کو دیکھا اور اسے کھیل میں مگن دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ کیا کہہ رہا ہے ودی، ساتھ لے جائے گا یا ہمیشہ کے لیے پردیس چھوڑ کے آیا ہے؟ ابھی یہ سب پوچھا نہیں بھابھی، بڑی امی نے یوں کہا جیسے جٹھانی کے سپرد کیے کام میں ان سے کوتاہی ہو گئی ہو۔ اے لو، اتنے دن سے کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ 9 سال کیا کم تھے جو اور دن گنوائے جا رہی ہو؟ انہوں نے بڑی امی کو پان کی گلوری تھمائی اور دوسرا پان منہ میں رکھتی ہوئی بولی، تیاری شروع کرو، دعوتیں دو، طوبیٰ کو بھیجنا ہے ساتھ تو اس کی تیاری پکڑو اور اس سب سے پہلے ایک تاریخ پکی کرو۔ کہو تو ان سے کہتی ہوں، ابھی بیٹھ کر فیصلہ ہو جائے گا۔ نہیں بھابھی، بڑی امی نے تیزی سے کہا اور اس کی امی جو ہوش میں تائی امی کو ہاں کہنے جا رہی تھی، سختی سے لب بھینچ کر انہیں دیکھنے لگی۔ پہلے میں اس کے ابا سے بات کرتی ہوں۔ اتنا تو طے ہے کہ اب طوبیٰ کی رخصتی ہونی ہی ہے۔ انہوں نے دیورانی کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ آپ اپنی طرف سے پوری تیاری رکھیں، جب فون کروں سب کو لے کر آ جائیے گا بس۔ آخر میں انہوں نے خوش دلی سے ماحول بدلا۔ طوبیٰ نے شکر کیا کہ ماں کھولا بھابھی موجود نہیں تھی۔ وہ تائی امی کی بہو کو اپنے ساتھ اوپر لے گئی تھی۔ اسے علم تھا وہاں کیا باتیں ہو رہی ہوں گی، پھر بھی یہاں ہو رہے مذاکرے میں ان کا شامل نہ ہونا
زیادہ سود مند تھا۔ طوبیٰ آپی، عبداللہ نے اندر آ کر اسے پکارا۔ پاپا چائے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ تایا ابا 2 دن رکے رہے اور یہ وقت اس کے لیے بڑا کڑا ثابت ہوا۔ انہوں نے اس کی شادی کا ذکر سب کے سامنے چھیڑ دیا تھا۔ غنیمت تھا کہ اس وقت ودی موجود نہیں تھا۔ جب اور جیسا ودی کہے گا۔ بڑے ابا کے جواب نے جہاں سب کو مطمئن کیا اب کوئی نیا پنگا نہیں ہوگا، وہیں اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے تو بچوں کا بھلا چاہا تھا، ذمہ دار باپ کے فرائض نبھائے تھے، اور آخر میں وہ کس قدر بے بس اور مجبور تھے، اور اس میں کچھ ہاتھ اس کا بھی تو تھا۔ میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس گھر میں چل کیا رہا ہے۔ وہ جو سگریٹ کی طلب میں تاریک حصے میں جا رہا تھا کہ اوپر جانے والی سیڑھیوں سے آتی کھولا کی آواز پر رک گیا۔ شادی رخصتی کی بات کوئی منہ سے نکال نہیں رہا، نہ وہاں اس نے کون سے گل کھلا رکھے ہیں یہ کوئی پوچھتا ہے۔ وہ تو آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے اس کے۔ رات میں جب بھی دیکھو دونوں کسی کونے خدرے میں دبکے ہوتے ہیں، اور نہیں تو کیا۔ اب بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ اور تو اور ان کی بات جاری تھی لیکن وہ پلٹ گیا۔ ان کی بکواس اور مبالغہ آرائی پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ بے خیالی میں اندر آتے ہوئے وہ سگریٹ سلگا چکا تھا۔ کش لیتا ہوا وہ راہداری میں آیا۔ اسی وقت طوبیٰ اپنے کمرے سے نکلی اور اسے اس دیدہ دلیری سے کش لگاتے دیکھ پہلے حیرت اور صدمے سے آنکھیں پھیل گئیں، پھر ایک دم گھبراہٹ طاری ہوئی۔ بڑے ابا بھلے کمرے تک محدود تھے لیکن گھر اب بھی ان کے بنائے اصولوں پر چل رہا تھا۔ ان کا رعب اور دبدبہ اب بھی اتنا تھا کہ اس گھر میں سگریٹ کی بو بھی ممنوع تھی، اور اس وقت سب سوئے بھی نہیں تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حال سے عبداللہ اور عبدالرافع کی آواز ابھری اور اس نے بنا سوچے سمجھے ودی کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں گھسیٹ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ وہ برہم تھی۔ گھر میں بچے بھی ہیں، ان کے سامنے سگریٹ پیو گے؟ پہلے بڑوں کے سامنے پینا منع تھا، اب بچوں کے سامنے بھی؟ اس گھر میں سگریٹ ہی منع ہے۔ اللہ کرے بچے بو کا پیچھا کرتے ادھر نہ آ جائیں۔ اس نے ہاتھ مار کے دھوئیں کے مرگولے اور بو کو دور کرنی چاہیے۔ دنیا بہت بدل گئی ہے طوبیٰ۔ بچے اس بات پر خوش ہوں گے کہ کوئی اس گھر میں سگریٹ پیتا ہے، اور بو کا پیچھا کرنے کے بجائے اسے راز رکھیں گے تاکہ اگلی دفعہ کوئی ان کا راز بھی چھپا سکے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے ایک لمبا کش لیا اور جلتی سگریٹ میز پر دھرے پانی کے جگ میں ڈال دی۔ کیا پتہ چھپ چھپا کر یہ کام کب سے اس گھر میں ہو رہا ہو اور کسی کو خبر نہیں۔ وہ پلٹ کر گویا ہوا، تم اتنا منفی کیوں سوچتے ہو؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے دھیرے سے پوچھا۔ منفی مثبت کی بات نہیں، جو ماحول اور حقیقت سے قریب ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے سگریٹ فرسٹ ایئر میں شروع کی تھی، تم تب سے اسموکنگ کر رہے ہو۔ اسے دھچکا لگا تھا۔ میں عادی نہیں ہوں لیکن وہاں کے موسم میں کبھی کبھی پینی پڑتی ہے۔ اس نے اس کا صدمہ کم کرنا چاہا۔ ویسے پابندیاں سب سے بڑی معجزہ ہیں چور راستوں کی، تم بھی اس بات کی گواہ ہو۔ وہ مسکرایا۔ میں؟ اس نے تعجب سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہاں، مجھے ابا سے بچانے کے لیے تم نے بھی چور راستہ انوینٹ یعنی دریافت کیا تھا۔ وہ جانے کس چور راستے کی بات کر رہا تھا، اسے تو کئی یاد آ گئے۔ مجھے ہینڈی ٹیسٹ میں 2 مارکس ملے تھے، تب تم نے اپنے ٹیسٹ پیپرز کے ساتھ مکس کر کے میرے پیپرز پر بھی ابا کے سائن لیے تھے۔ تعلیمی میدان میں ان چاروں کے مقابلے میں اسے ہمیشہ رعایت حاصل رہی تھی۔ وہ زبانی اپنے نمبر سنا دیتی تو بڑے ابا مان جاتے، باقیوں کے پرچوں کی طرح پوسٹ مارٹم کر کے اور ہر غلطی پر تھپڑ رسید کرنے کے بعد دستخط نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ پرچے ان کے سامنے رکھتی اور وہ نمبر کہتی جاتی اور وہ بنا دیکھے ہی سنتے ہوئے دستخط کرتے جاتے۔ اس بار اس نے اپنا ایک پرچہ کم کر کے اس کی جگہ درمیان میں ودی کا جوابی پرچہ رکھ دیا تھا اور ودی سے کہا تھا وہ بہانہ بنا دے کہ ہندی کے استاد نے جوابی پرچے دیے ہی نہیں۔ یہ چال بازی عام کلاس ٹیسٹوں میں ہی ممکن ہو پاتی تھی۔ طوبیٰ کو اچھی طرح یاد تھا، اس بنا دستخط والے پرچے کی وجہ سے بطور سزا اسے ایک پیریڈ کلاس کے باہر کھڑے رہنا پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے جگ میں تیرتے سگریٹ کو دیکھنے لگی۔ تمہیں یاد ہے مجھے تب کرکٹ گیم کارڈ جمع کرنے کا کتنا شوق تھا؟
اچانک اس نے پوچھا۔ کرکٹرز کی پیشہ ورانہ تفصیل اور رینکنگ والے کارڈز اس کے پاس بے شمار تھے۔ طوبیٰ نے سر ہلایا۔ ابا کبھی بھی کمرے میں آ کر تلاشی شروع کر دیتے تھے۔ ان کے ڈر سے وہ سارے کارڈز چھپانے کے لیے ایک جگہ بنائی تھی۔ میں نے کیا پتا اب بھی کارڈز ہوں وہاں۔ اس نے پلنگ کے ساتھ رکھی تپائی پلنگ سے دور کی۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ودی نے تپائی ہٹا کر پلنگ کو تھوڑا دائیں طرف دھکیلا، پھر فرش پر بیٹھ کر پلنگ کے نیچے پہلی قطار والی ٹانگیں انگلیوں سے بچھا کر دیکھنے لگا۔ ایک جگہ رک کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر تپائی پر رکھی کتاب سے پنسل نکال کر اس کی مدد سے ٹائل اس کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد ٹائل ہٹائی تو اس کے نیچے 2-2.5 انچ گہرا خلا تھا۔ حق ہاں، کارڈز تو نہیں ہیں، لیکن خفیہ تہہ خانہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ وہ خود ہی محظوظ ہو کر ہنس دیا۔ تم بھی چاہو تو یہ سیکرٹ جگہ یوز کر سکتی ہو۔ بچپن کی یادوں اور باتوں نے اس کی طبیعت بشاش کر دی تھی۔ طوبیٰ بس مسکرا کر پیچھے ہو گئی۔ اس کے پاس کیا تھا جو یوں چھپانا پڑتا؟ اس نے ٹائل اسی جگہ لگایا، پھر پلنگ پر تپائی ثابتہ جگہ پر سرکائی۔ کیا سلیقہ تنہا رہنے نے اسے سکھا دیا تھا! اتنے سالوں میں اس پر کبھی بیڈ یا ٹیبل کا پھوٹ نہیں پڑا، ورنہ ٹائل ٹوٹ کر اندر دھنس جاتی۔ یہ سچ تھا کہ کئی چیزوں کی جگہیں بدلی، تاہم کمرے کا حدود عربیہ ایسا تھا کہ پلنگ ہمیشہ اسی جگہ رہا۔ وہاں سے ہٹنے یا پلنگ پر بیٹھنے کے بجائے وہ پلنگ سے پیٹھ لگا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ تم اس کمرے میں کب سے ہو؟ تمہارے بعد طلال تو یہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں ادھر آ گئی۔ وہ فرش پر بیٹھا تھا تو اسے یوں کھڑے ہو کر اس سے بات کرنا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آرائشی آئینے کے اسٹول پر بیٹھ جائے یا اس کی تقلید میں فرش پر، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنے سوال اس کے اندر مچل رہے تھے۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہے، اس لیے اپنے کمرے کے متعلق بات کر رہا ہے؟ وہ اب اس کمرے میں رہنا چاہتا ہے، کچھ دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ پتہ نہیں کیوں اچانک ہی مجھے اس وقت اس کمرے سے جڑی بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ اسے خود بھی اپنے عجیب رویے کا احساس تھا۔ تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنا سامان دوسرے روم میں شفٹ کر لیتی ہوں۔ اس نے فوراً کہا، میں کل شفٹ کر لوں گی۔ نہیں، اس نے درمیان میں ہی روکا، میں ادھر بھی ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی پرانی یادیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ اس کے پیچھے دیواروں کو دیکھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے اپنی گدی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ لگاتار سر اونچا کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہو کر آرائشی میز کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ اتنے سال یورپ میں رہنے کے بعد اب تمہیں یہاں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ مرمت اور دیکھ بھال کے باوجود مکان کا یہ حصہ پرانا تھا۔ اس نے اسے فون پر بات کرتے سنا تھا۔ اس کا انگلش ایکسنٹ یعنی لہجہ سن کر اسے پہلے احساس ہوا کہ وہ کتنا طویل عرصہ وہاں رہتے ہوئے وہیں کا باسی لگنے لگا ہے۔ اس کا لباس اور حلیہ تو بدل ہی گیا تھا۔ اس پر اس لہجے میں انگریزی بولتا وہ اسے اجنبی لگا۔ اس کی بات سن کر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اس ہنسی میں 9 سالوں کا اکیلا پن اور حسرتیں تھیں۔ طوبیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گھر گھر ہوتا ہے طوبیٰ، ودی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ اعتراف ایک طرح سے اس کی شکست کا تھا اور یہ وہ اسی کے سامنے کر سکتا تھا۔ 9 سال سے میں بنجارے سی زندگی جی رہا ہوں۔ طوبیٰ کا دل کیا پوچھے تو کیا اب خانہ بدوشی سے توبہ کر لی ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ کیوں بنجارے سی زندگی جی رہے ہو؟ نہیں پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کا جواب اسے معلوم تھا، لیکن اسے اب کیا کا جواب سننے کی بے چینی تھی۔ تم اکیلے رہتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ فلیٹ شیئرنگ ہے یا تم ہی ہوتے ہو؟ اس نے اپنی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کے بات آگے بڑھائی۔ یہاں سے جانے کے بعد 2 سال سے زیادہ تو شیئرنگ میں رہا، اس نے کہنا شروع کیا، اور پھر اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وہ وہاں اسے قیام اور کام کی تفصیل اس قدر مفصل بیان کرنے لگا کہ اسے نہ وقت کا اندازہ رہا نہ اس نے نیند سے بے حال ہوتی طوبیٰ پر توجہ دی۔ اتنی باتیں وہ عرصے بعد کر رہا تھا، پہلی بار وہ خود پر گزری سنا رہا تھا۔ اسے یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ سناتے ہوئے وہ
کھو سا گیا تھا۔ وہاں کی زندگی اس کے لیے آسان نہیں تھی اور پہلی بار کسی نے پوچھا تھا۔ سر جھکا کر بولتے ہوئے جب اس نے اوپر دیکھا تو ایک دم رک گیا۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیے ہتھیلی پر گال رکھے سو گئی تھی۔ وہ جس انداز میں بیٹھی تھی اسی انداز میں لیٹ گئی تھی۔ اس کے گھٹنے مڑے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ جمائیاں روکتے روکتے بے حال ہو گئی تھی، لیکن اسے درمیان میں ٹوکنا روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ذرا نہیں بدلی تھی۔ اسے آج بھی بڑے ابا کی محبت کے ساتھ ساتھ بڑے ابا کے عتاب کا شکار بننے والوں کی بھی اتنی ہی فکر تھی۔ وہ پیچھے مڑا اور ہاتھ بڑھا کے پلنگ سے تکیہ لیا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا، کہیں جاگ نہ جائے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جھک کر احتیاط سے اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ سیدھا ہونے کی بجائے وہ پنجوں کے بل وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر عمر کی پختگی تھی، الڑ پن کی جگہ سنجیدگی تھی۔ اندازِ گفتگو کا ٹھہراؤ چہرے پر بھی ٹھہرا نظر آتا تھا۔ سانولے چہرے پہ اتنے وقت بعد بھی معصومیت تھی، لیکن ہمیشہ اس کی شخصیت کا حصہ رہنے والی شوخی اور شرارت ندارت تھی۔ کیا یہ میں نے چھین لی ہے؟ اس نے ہلکے سے اس کے گال کو چھوا۔ اس نے اتنے برس اسے سوچا تھا، چاہا تھا اور صبر کیا تھا۔ اس کی طلب تھی یا تھکن جو وہ باپ کے ساتھ بندھی ضد سے ذرا اوپر کو نظر پھیر کر یہاں چلا آیا تھا، لیکن اب بھی اسے دل کا حال سنانے سے قاصر تھا۔ وہ جب بھی ارادہ کرتا روتی بلکتی طوبیٰ چھم سے اس کے سامنے آ جاتی اور اپنی آخری امید وہ جتنی دیر ہو سکے قائم رکھنا چاہتا تھا۔ دیر بعد وہ اٹھا اور پلنگ سے لحاف اور دوسرا تکیہ لے کر واپس آیا۔ لحاف اس کے اوپر پھیلا کر اس سے ذرا فاصلے پر تکیے پر سر رکھ کے وہ بھی لیٹ گیا۔ بتی اسی طرح جل رہی تھی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے طوبیٰ؟ وہ دل میں سوئی طوبیٰ سے جواب مانگ رہا تھا۔ اتنے برسوں میں جو ضد ختم نہیں ہوئی تھی وہ باپ کو دیکھ کر ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ اس سے شکایتیں اور ناراضی اپنی جگہ، لیکن انہیں اس حال میں دیکھ کر اس کا دل دکھی تھا۔ اسے افسوس تھا اس کے اندر آر یا پار پرانے جلالی اور سخت گیر باپ کے شبح ابھرتی تھی۔ اس نے جانا کہ اس کا ذہن باپ کو اسی روپ میں قبول کرتا ہے۔ وہ انہیں ویسا ہی دیکھنا چاہتا تھا، کمزور لاغر اور محتاج سے باپ کو دیکھ کر اس کے اندر ظالم کا یہی انجام ہونا چاہیے جیسا کچھ نہیں گونجا تھا، اور اسے اس بات پر حیرت تھی کیونکہ وہ خود کو یہی یقین دلا رہا تھا کہ ایک دن ابا کو ان کی غلطیوں اور سختیوں کی سزا ملے گی۔ اس وقت تو اسے تنفر سے گردن تان کر انہیں جتانا چاہیے تھا، لیکن وہ خود اپنے اس بہجل سے رد عمل پر حیران تھا۔ طوبیٰ کے چہرے پر نظریں جمائے وہ بڑے ابا کو سوچتا جانے کب سو گیا۔ تم اتنی بولڈ ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ خولا بھابھی نے اسے شانے سے دھکا دیا تو وہ اس افتاد پر گرتے گرتے بچی۔ بولڈ؟ اسے خاک سمجھ آیا۔ اب بنو مت۔ کل رات ودی تمہارے کمرے میں ہی تھا۔ اسے جس قدر زور کا جھٹکا لگا، اس نے باہر خود کو اتنا ہی شانت رکھا۔ ہاں، باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ صبح سو گیا، لیکن مجھے تو کام ہوتے ہیں۔ اس نے کشن جھٹک کر واپس جگہ پر رکھتے ہوئے عام سے انداز میں کہا اور زبردستی کی جمائی لی۔ اب دوپہر میں ہی سونے کو ملے تو ملے، لیکن وہ تمہارے کمرے میں آیا کیوں تھا؟ وہ اپنے نام کی ایک ہی خولا تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ کمرے میں اس کی ایک خفیہ جگہ تھی، بڑے ابا سے بچا کے کارڈز وغیرہ چھپانے کی۔ وہ دیکھنے آیا تھا کہ اب بھی ہے یا نہیں۔ پھر مطلب ملی وہ جگہ؟ ہاں، پلنگ کے نیچے والی ایک ٹائل نکل جاتی ہے، اس کے نیچے وہ چیزیں چھپاتا تھا۔ آپ کو دیکھنا ہے۔ وہ ایک دم ان کی سمت مڑی۔ اسی وقت بکھرے بال اور الجھے حلیے کے ساتھ جمائیاں لیتا ودی حال میں آیا۔ خولا بھابھی کو بھی سیکرٹ جگہ دکھا دو، اس نے بلا سوچے سمجھے کہا۔ آں؟ اب رہنے بھی دو۔ خولا بھابھی نے منمناتے ہوئے اس کی آستینیں کھینچی۔ اس نے پلٹ کر صوفے کے کشن ٹھیک کرتے ہوئے خود کو شاباشی دی۔ مما اوپر سے عبدالرافع حلق پھاڑ کر چلایا۔ میرا بلیو اسپورٹ ٹی شرٹ نہیں مل رہا ہے، کرسی پر رکھا ہے نکال کے۔ وہ اس کے جتنی ہی اونچی آواز میں کہتی اوپر والی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ سوری۔ وہ اس کے پاس آیا۔ کل رات میری آنکھ لگ گئی تھی۔
طوبا جانتی تھی آنکھ پہلے اس کی لگی تھی اور اس کے بعد ودی کو کمرے سے چلے جانا چاہیے تھا۔ اسے تکیہ اور لحاف یاد تھا اور سامنے سویا ودی بھی۔ کھولا بھابھی کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے اور ان سے کوئی بات چھپ بھی نہیں سکتی۔ میں خیال رکھوں گا، اس نے اس کی بات کے درمیان ہی تیزی سے کہا۔ طوبا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور چلی گئی۔ وہ وہیں صوفے پر گر گیا۔ آج گھر میں سب اکٹھا تھے۔ طلال موجود تھا اور عبدالرحمن بھی چاچو سے ملنے آیا تھا۔ کھانے کے بعد سارے مرد سب کو نیچے چھوڑ کر خود اوپر چلے آئے تھے۔ پورچ میں کرسیوں پر بیٹھ کر کام، دفتر اور سیاست پر گفتگو کرتے کرتے بات گھر، زندگی اور بچپن پر چلی آئی۔ دیکھو ابا فطرتاً نیک انسان ہیں، ان میں کوئی شخصی برائی بھی نہیں تھی، مثلاً کام چور یا غیر ذمہ دار نہیں تھے، اپنے کام اور پیشے میں ایماندار تھے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان کا رویہ صلہ رحمی والا تھا، بس وہ ہم بچوں کے معاملے میں سخت تھے۔ ثاقب بھائی کہہ رہے تھے، صرف اسٹرکٹ؟ ابا ہمارے لیے پورے ہٹلر تھے۔ شہاب بھائی نے توصیح کی، اب انہیں اتنا بھی وائٹ واش نہ کریں، ان کے مزاج اور رویے نے ہماری شخصیت اور مزاج میں کئی خلا اور زخم چھوڑے ہیں۔ اس نے حتم المقدر لہجہ سادہ سا رکھا تھا، اس سے انکار نہیں، لیکن تم اسے کولیٹرل ڈیمیج سمجھ لو جو ہمیں ایک بہتر مستقبل دینے میں ہوا۔ یہ بہتر مستقبل بنا کسی کولیٹرل ڈیمیج کے بھی دیا جا سکتا تھا۔ شہاب بھائی نے کہا، ویسے پھر آپ نے اپنے تینوں بچوں کے ساتھ بڑے ابا کے بالکل متضاد رویہ کیوں رکھا؟ طلال نے پوچھا۔ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برا جیسا بھی رویہ ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا سلوک ہوتا ہے۔ دادا نے بچوں کی ایجوکیشن یا فیوچر پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اسکول جانا ہے جاؤ، نہ جانا ہے نہ جاؤ۔ ہم نے تایا کو دیکھا ہی ہے، اب بھی گاؤں میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچے بھی ویسے ہی ہیں۔ ابا نے خود اپنی زندگی بدلی، سنواری اور پھر ہماری بھی۔ انہوں نے چچا کو بھی اپنے پاس شہر بلایا، انہیں پڑھایا، کسی قابل بنایا، ان کی کوشش تھی۔ وہ محرومیاں ہمارے حصے میں نہ آئیں جو انہوں نے بھگتی۔ ان کا طریقہ کیسا تھا یا اس نے ہمیں کس بری طرح متاثر کیا، انہوں نے اس نکتے پر توجہ نہیں دی۔ ان کی ترجیح اور مقصد ہمارا پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری حاصل کر لینا تھی، اور دیکھ لو ابا اس میں کامیاب ہیں۔ ثاقب بھائی نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ انہیں اپنے ابا سے شکایت تھی، ہمیں اپنے باپ سے شکایت ہے۔ میرے بچوں کو مجھ سے ہوگی، ان کے بچوں کو بھی ان سے ہوگی، یہی سچ ہے۔ ہم اپنے والدین کی کمیوں، خامیوں اور غلطیوں کو سمجھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور انہیں خود نہ دہرانے کا عزم کرتے ہیں، اور مزے کی بات بتاؤں، یہی سائیکل ہمارے بچے بھی دہرائیں گے۔ آپ کا مطلب ہے ابا کا تربیت کا انداز ٹھیک تھا، ان کی ہم پر لگائی بندشیں اور سختیاں صحیح تھیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اب میں ان کے اس اسٹائل کے پیچھے کی وجہ اور مقصد کو سمجھتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا جو تمہارے ساتھ ہوا، میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ سب نہیں کروں گا۔ میں نے خود کو ابا سے یکسر مختلف باپ بنایا، بچوں پر سختی نہیں کی، اور اب پریشر کے بنا تعلیم مکمل کرنے والے میرے بچے مجھے دوش دیتے ہیں کہ میں نے انہیں ٹھیک سے گائیڈ نہیں کیا۔ عبداللہ نے میری نرمی اور چھوٹ کا وہ فائدہ اٹھایا کہ بالکل ہی لاپرواہ ہو گیا۔ جب وہ 9th میں فیل ہوا تھا تب مجھے احساس ہوا کہ سختی نہ کرنا اور ایسا چپک رہنا کہ بچے کو ذمہ داری کا احساس ہو، دو الگ باتیں ہیں۔ عبدالرحمن کہتا ہے، بطور باپ میں اس کے رجحانات بہتر سمجھتا تھا اور مجھے اسے کنونس کرنا چاہیے تھا کہ IT اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ اداسی سے مسکرائے۔ کھولا کو بھی شکایت ہے کہ میں بچوں کے فیوچر اور ایجوکیشن کے معاملے میں ڈھیلا ہوں، اور آپ شہاب بھائی؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں تو آج تک یہی طے نہیں کر پایا کہ مجھے کیسا باپ بننا ہے، ابا جیسا سخت یا ثاقب بھائی جیسا نرم۔ جب بچوں کو ڈھیل دوں تو یاد آتا ہے کہ ثاقب بھائی کو ایسا کر کے کیا ملا، سختی کرتا ہوں تو اپنے دن یاد آ جاتے ہیں۔ ابا اور ثاقب بھائی کے بیچ میں کہیں شہاب بھی آ جاتا ہے۔ وہ ہنسنے لگے۔ میں نے تو ہمیشہ باحیثیت باپ خود کو بڑے ابا جیسا ہی تصور کیا ہے، طلال نے آہستہ سے کہا۔
مجھے ابھی سے تمہارے بچوں سے ہمدردی ہے۔ ودی نے کہا، میں نے تو درمیانی راہ پر چلنے کی کوشش کی، لیکن کچھ مغلوبہ قسم کی پرنٹنگ اسٹائل تربیت ہو گئی ہے میری۔ شہاب بھائی کی بات پر وہ سب ہنس دیے۔ کبھی سخت ہو جاتا ہوں، کبھی نرم، کبھی بچوں کا دوست بننے کی کوشش کرتا ہوں تو کبھی بالکل ابا بن جاتا ہوں۔ سچ کہوں تو جب بچے میری بات ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں تو لگتا ہے ابا ہی درست تھے۔ ہماری اولادیں ہماری طرح فرما بردار نہیں، اور ابا اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد ہم اپنے بچوں سے تھوڑی تو عزت ڈیزرو کرتے ہیں۔ ابا کا دور الگ تھا، ہمارا الگ، اور انہوں نے اپنے دور سے جو سیکھا وہ ہم پر لاگو کرنے کی کوشش کی۔ یہی سچویشن ہماری اور ہمارے بچوں کی ہے۔ ہم کوشش کرتے تو ہیں وقت کے ساتھ چلیں، حالیہ وقت کو مقدم رکھیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمارا اپنے والدین کے رویے کا تجربہ، تجزیہ اور اثر نہیں جاتا، ہم اسے خود سے الگ رکھ ہی نہیں پاتے۔ ثاقب بھائی پرسوچ کہہ رہے تھے، ہر بچے کا مزاج مختلف ہے اور ہر دور کا ماحول الگ۔ ایک ہی قاعدہ و سیم سا اصول ہر بچے اور ہر ماحول میں نہیں لگایا جا سکتا۔ ہمیں بطور پیرنٹس ہر لمحے انوالو ہونے کی ضرورت ہے، اور بچے کے مزاج کے مطابق اسٹریٹجی بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہ دانائی کی باتیں مجھے وقت گزرنے کے بعد اب سمجھ میں آئی ہیں۔ وہ ہنس پڑے۔ ثاقب بھائی، یہ بھی تو سچ ہے کہ ایک وقت کے بعد ہم اپنے والدین، اسپیشلی ابا کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں، یعنی ہم خود اس مقام پر پہنچتے ہیں اور جہاں 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں وہاں شہاب بھائی کہتے ہیں، اچانک اس کی طرف مڑے، ویسے تم ہمارے تجزیوں سے سیکھ لو، لیٹ باپ بننے کا فائدہ ہوگا تمہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا آج سے 5-7 سال پہلے وہ اس موضوع پر بات کرتے تو ان کے خیالات ایسے ہی ہوتے؟ شاید نہیں۔ حالات کے پڑھائے سبق کا درست خلاصہ ایک خاص وقت کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے تم نے کیا سوچا ہے ابا سے بات کی طوبیٰ کے بارے میں؟ ثاقب بھائی کے اچانک سوال پر وہ سبھی ٹھٹک گئے۔ طلال کی موجودگی میں اس نے بے آرامی سے پہلو بدلا۔ طلال سے اس کا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹا تھا، پھر بھی طلال نے کبھی اسے طوبیٰ کے نام کی دہائی نہیں دی تھی، اسے اس کی خاطر واپس آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ اس کا سالہ بننے کے بجائے دوست اور بھائی ہی بنا رہا تھا۔ ابھی تک نہیں کہ وہ تینوں اسے جواب طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے کہنا پڑا، مطلب تمہارا ارادہ تو ہے نا، تم نے کچھ اور تو نہیں سوچ رکھا؟ شہاب بھائی نے جھجکتے ہوئے طلال کو دیکھا۔ ظاہر ہے، اس نے کہا، اور ان تینوں کے چہروں پر سکون پھیلا۔ تم خود سے نہیں کہہ پا رہے ہو تو کہو، میں بات کرتا ہوں۔ ثاقب بھائی نے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیا۔ ویسے حیرت ہے کہ ابا نے اب تک تم سے اس بارے میں کچھ کیوں نہیں کہا؟ اس نے شہاب بھائی جیسی حیرت اسے بھی ہونے لگی تھی۔ میں جلد ابا سے خود ہی بات کروں گا، اس نے موضوع وہیں ختم کرنے کے لیے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس رات ثاقب بھائی کی باتوں نے اسے سونے نہیں دیا۔ وہ بڑے ابا کے ناشتے کے برتن لے کر واپس آئی تو خولا نے بغور اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ مانا بہت وقت ہو گیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہارے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی ہو۔ اس نے بے تکی تہمت پر اس کی پیشانی ناگواری کے اظہار میں شکن زدہ ہو گئی۔ اب تو کچھ بن سنور کے رہا کرو، آخر شوہر ہے وہ تمہارا۔ وہ اس کی سادگی پر اکثر چوٹ کرتی رہتی تھی، لیکن آج اس کے پیچھے کا مقصد اسے بہت برا لگا۔ آپ میری فکر چھوڑ دیں بھابھی، اور اپنے شوہر کے لیے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ مجھے طے کرنے دیں۔ اس نے غصہ چھپایا نہیں تھا۔ کمرے میں آتے آتے اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ اپنی کم صورتی کے احساس کے ساتھ خولا کے مشورے کے پیچھے چھپی بات اسے اپنی ذات کی حد تک محسوس ہوئی تھی۔ وہ صاف صاف نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے اداؤں اور دوسرے ہتھ کنڈوں سے رجاؤ کہ ایسے تو تم پہ متوجہ کرنے والی کوئی بات نہیں۔ ان کی بات کا یہی مطلب اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ اس کا سہما دل ودی کے رویہ اور باتوں پر خوش ہونے ہی لگا تھا کہ انہوں نے اس کے سامنے یہ آئینہ رکھ دیا۔ میں اسے ناپسند نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ودی کی نظریں اور باتیں یاد کر رہی تھی۔ شاید اس وقت میں اسے اچھی نہ لگتی ہوں، لیکن اب اچھی نہیں تو بری بھی نہیں لگتی ہوں۔
اس کے دل و دماغ یک زبان کہہ رہے تھے اور خولا کی بات سے بگڑا مزاج ٹھیک ہونے لگا۔ خولا کے بجائے اپنے دل و دماغ کی سننا عقل مندی تھی۔ وہ بڑی امی سے کام کی کوئی بات کرنے باہر جا رہی تھی کہ پورچ سے آتی ودی کی آواز پر رک گئی۔ اس کی دانست میں اس کی امی اور بڑی امی وہاں بیٹھی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے امی، تو بیٹا اب اپنے ابا سے بات کر لو، سب نے بہت صبر کیا ہے۔ طلال اور منیرہ نے کبھی دباؤ نہیں ڈالا، تقاضا نہیں کیا، لیکن ہم مزید ان کا صبر نہیں آزما سکتے، یہ زیادتی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں پرواہ نہیں تھی، وہ بھی بہت فکر مند تھے، لوگوں کے سوالوں کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑتا تھا، مگر اس گھر کے حالات وہ سمجھتے ہیں۔ مگر طوبیٰ نے بھی شاید انہیں روک رکھا ہوگا کہ وہ اس ذکر سے اپنے بڑے ابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم وہیں نوکری کرنا چاہتے ہو کرو، مگر اب اسے ساتھ لے جاؤ بیٹا، اپنا سنسار شروع کرو۔ تمہیں بھی اب خود کو ان آسودگیوں سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ دم سادے ودی کی آواز کی منتظر تھی کہ گیٹ کے باہر بجے ہارن نے اسے موقع نہیں دیا۔ ودی اٹھ کے گیٹ کھولنے چلا گیا اور وہ گہرا سانس بھرتی واپس آ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ ودی کو سچ بتا دے یا اس سچائی کے بنا ہی اسے فیصلہ کرنے دے۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ اس سے پیچھا چھڑانے نہیں آیا، اور اس ادراک نے اس کے اندر اپنی خطا کے احساس کو بڑھا دیا تھا۔ 9 سال پہلے کا وہ فیصلہ کن دن وہ کیسے بھول سکتی تھی جس نے اس سب کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ وہ بڑے ابا سے بحث کے بعد اپنی فائلیں اور فولڈرز لیے جانے کس بات سے باہر گیا تھا۔ گھر میں قبرستان جیسا سناٹا اور وحشت پھیلی تھی، اس سے قبل ایسی جرأت کسی نے نہیں کی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ بہت دیر وہ بھی سہمی ہی اپنے کمرے میں دبکی سوچتی رہی، پھر دبے پاؤں باہر نکلی تاکہ ودی کو اپنی طرف سے سمجھائے، قائل کرنے کی کوشش کرے۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ مایوس سی باہر آئی کہ زینے پر بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرے گی۔ کہاں چلے گئے؟ کب تک آؤ گے؟ اس نے اسے پیغام بھیجا۔ زینے کے پاس پہنچی تو نیچے پڑی بلو رنگ کی چیز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ اسے اٹھا کر سیدھی ہوئی ہی تھی کہ آہٹ پر مڑی۔ بڑے ابا نے بھی اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور طوبیٰ نے انہیں تھما دیا۔ انہوں نے کھول کر دیکھا اور اندر چلے گئے۔ حالانکہ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا وہ گھر سے باہر جانے کے لیے تیار ہوئے تھے، یہ غصے اور عجلت میں گھر سے نکلے ہوئے شاید ودی کے فولڈر سے گرا ہوگا، اس نے سوچا اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی واپسی کے انتظار میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا، لیکن وہ نہیں آیا۔ آخر بڑی امی اور امی کی آوازوں پر اسے اٹھ کر اندر جانا پڑا۔ جانے وہ کب واپس لوٹا تھا، وہ اسے پاسپورٹ کی خبر کب ہوئی تھی، لیکن رات میں بڑے ابا نے جو کہا وہ سن کر تو اس کے سر پر آسمان گرا تھا۔ پاسپورٹ چاہتے ہو تو جانے سے پہلے طوبیٰ سے نکاح کر لو۔ ہر کوئی اس انوکھی بات پر سکتے میں تھا۔ گھر میں طلال اور ودی کے لیے لڑکیاں دیکھنے کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، حالانکہ وہ دونوں 3-4 سال تک شادی کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، کہہ چکے تھے۔ اسے اپنی امی اور بڑی امی کی خواہش کی بھنک بھی نہیں تھی، یہ ہی اس کے دل کی تمنا بھی، لیکن یہ اس طرح منوایا جائے گا وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ بڑے ابا کا جملہ ختم ہوتے ہی ودی اس قدر حیرت، بے یقینی اور جلال سے اسے دیکھا تھا کہ اس کی ہستی وہیں ڈھہ گئی۔ ایک ذرا سی آس جو تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اسے اپنے بارے میں کوئی خوش گمانی نہیں تھی۔ گوری چٹی شکلوں والے خاندان کی وہ واحد سانولی لڑکی تھی۔ نقوش عام سے ہوں تو گوری رنگت پر اسے بھی حسینوں میں شمار کر لیا جاتا ہے، پر یہاں تو صورت بھی عام سی تھی اور رنگت بھی۔ بڑی امی خولا اور ناہید بھابھی سب ہی اجلی گلابی جلد کی مالک تھیں۔ ایسے میں ودی کا اسے اس حیثیت سے ناپسند کرنا بڑی عام سی اور ممکن بات تھی۔ ایک دن بعد اس کی ٹکٹ تھی۔ وہ یہاں نوکری سے استعفیٰ دے کر بیرون ملک میں 3 سال کا معاہدہ قبول کر چکا تھا۔ اس نے بالا ہی بالا سب کچھ طے کر کے آخری وقت گھر میں اطلاع دی تھی، پھر بھی بڑے ابا نے اس کے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی۔ آخر پاسپورٹ کی بازیابی کے لیے اس نے سب کے سامنے اسے بطور منقوہ قبول کر لیا اور وہ پھوٹ گئی۔
وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کا پچھتاوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ آزاد ہونا چاہتا تھا اور اس نے اسے پچھلی قید سے بڑی جیل میں ڈال دیا تھا۔ کاش وہ پاسپورٹ نہ اٹھاتی، اٹھا لیا تو چھپا لیتی، بڑے ابا کو نہ دیتی۔ وہ کتنے دن دل تھامے انتظار میں رہی کہ اب اس نے طلاق بھیجی کہ جب بھیجی، لیکن جب مہینوں گزر گئے تو اسے یقین ہو گیا کہ بڑی امی نے اسے کوئی قسم دے کر روک رکھا ہے، اور وہ مزید ملال میں گر گئی کہ اس کے ساتھ ہر کوئی جبر اور زبردستی ہی کر رہا تھا۔ خولا بھابھی الگ اسے بار بار احساس دلاتی رہتی کہ بیچارے کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ عام حالات میں اس بے جوڑ رشتے پر وہ کبھی مان ہی نہیں سکتا تھا۔ الٹے سیدھے دلائل اور نئے نئے نکتے اٹھا کر، خوف دلا کر اس نے امی اور بڑی امی کو روکے رکھا تھا کہ اس کی شادی رخصتی کو لے کر ودی پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، یہ تقاضا کیا جائے۔ لیکن بڑی امی کچھ وقت ہی اس کی بات مان سکی، اور وہ ثاقب بھائی ہی تھے جو اس سے طوبہ کو ساتھ لے جانے کا کہتے تھے، اس سے اس موضوع پر بات کرتے تھے۔ وہ ہر بار ہاں ہاں آؤں گا اتنا کہنا تھا، اور انہیں یہی اطمینان ہو جاتا کہ کم سے کم وہ یہ رشتہ ختم کرنے کی بات نہیں کرتا۔ جس ثابت قدمی سے وہ باہر رہ رہا تھا، اس بات نے بھی ان سب کو محتاط کر دیا تھا۔ سب کے دلوں میں ڈر تھا کہ اسے مزید کوئی ضد نہ دلائی جائے۔ دوسرے وقت کے ساتھ ذمہ داریاں بڑھیں تو دونوں بھائی مصروف بھی زیادہ ہو گئے تھے، خود اپنے بچوں میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ بڑے ابا کو یقین تھا وہ سال 2 سال یا اپنا معاہدہ ختم ہونے پر تو واپس آ ہی جائے گا، تاہم گزرے وقت نے انہیں اس کی ضد کا احساس کرایا۔ ان کی مان کردہ انہیں ہی سزا دے گیا تھا۔ اس انکشاف نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ طوبہ کی زندگی ویرانی بھی ان کی وجہ سے تھی۔ اس پر وہ صابر بچی، نہ آہ کرتی تھی نہ اف۔ اس کی تابع داری اور محبت نے انہیں اور جھکا دیا۔ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ نکاح کر کے وہ اس کی واپسی یقینی بنا رہے ہیں۔ ان کی شرط نے 2 زندگیاں ویران کر دی تھیں۔ یہ احساس جرم انہیں سر تا پایا بدل گیا تھا۔ انہوں نے ثاقب اور شہاب کے بچوں کے معاملات سے خود کو بالکل الگ کر لیا تھا۔ کیا میں نے زندگی میں بچوں پر صرف ظلم اور سختیاں ہی کی ہیں؟ میں نے ان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا؟ راتوں کو نیند نہیں آتی تو وہ بیوی سے پوچھتے اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی، آپ نے وہ سب کیا ہے جس کی وجہ سے آج آپ کے بچے خود مختار اور کامیاب ہیں، معاشرے میں مقام اور عزت رکھتے ہیں۔ آج نہیں تو کل بچے بھی سمجھ جائیں گے، آپ ایسا نہ سوچا کریں۔ وہ انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتی اور وہ افسردگی سے مسکرا دیتے کہ وہ انہیں بہلا رہی ہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو فیصلہ کر چکی تھی۔ دستک سن کر ودی نے اندر آنے کی اجازت دینے کی بجائے اٹھ کے دروازہ کھولا اور سامنے طوبہ کو دیکھ کر واضح حیران ہوا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے، اندر آ جاؤں؟ اس کا سوال اس کی یہاں موجودگی سے زیادہ اجنبے والا تھا۔ اس نے دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو وہ کمرے کے وسط میں کھڑی سراپا اضطراب اور اضطرار تھی۔ ودی، اس نے خود کو وقت نہیں دیا، مبادا ارادہ ہی بدل نہ جائے، اور بنا کسی تہمت کے کہنا شروع کیا، اس دن تمہارا پاسپورٹ مجھے زینے پر پڑا ملا تھا اور میں نے ہی وہ بڑے ابا کو دیا تھا۔ اگر اس وقت میں نے تمہیں وہ واپس کر دیا ہوتا، کہیں چھپا دبا دیا ہوتا یا بڑے ابا کے مانگنے پر انہیں انکار کر دیتی تو وہ سب نہ ہوتا۔ بڑے ابا تمہیں نکاح کے لیے مجبور نہ کرتے اور نہ تمہیں اتنے سالوں پردیس میں گزارنا پڑتے۔ مجھے اس وقت بھی اس بات کا بہت افسوس اور دکھ تھا، آج بھی ہے، کہ تمہیں اپنا خواب پورا کرنے کے لیے اس طرح بلیک میل ہونا پڑا، تمہیں زبردستی ان چاہے اور ناپسندیدہ رشتے میں بندھنا پڑا، اور پھر اس سے بچنے کے لیے تمہیں سب سے دور رہنا پڑا، اور اب پھر تمہیں ہر کوئی پریشرائز اور بلیک میل کر رہا ہے۔ ان سب کی وجہ میں ہوں۔ نہ میں وہ پاسپورٹ بڑے ابا کو دیتی، نہ جس تیزی سے وہ بول رہی تھی اسی رفتار سے اس کے آنسو بھی گر رہے تھے۔ پاسپورٹ والی بات اس کے لیے نئی ضرور تھی، لیکن اب وہ بات اہم نہیں رہی۔ طوبہ اس کے پاس آ کر اسے شانوں سے تھام کر روکا۔ ان سب کی ذمہ دار تم نہیں ہو، اور وہ تیزی سے رونے لگی۔ تم غصہ کرو گے،
برا بھلا کہو گے تو مجھے برا نہیں لگے گا۔ اس نے گردن ہلکی سی خم کر کے التجائیہ انداز میں کہا اور روتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے کبھی تم پر غصہ نہیں آیا طوبیٰ۔ اس نے گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے ہلکے سے جھنجھوڑا۔ تم اتنے وقت سے یہ سب سوچتی رہی ہو؟ اس کی آواز تعصب سے لبریز تھی۔ میں تم سے یا اس رشتے سے بچنے کے لیے سب سے دور نہیں تھا۔ اس نے ایک ساتھ شانے سے ہٹا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ پھر 9 سال تک تم آئے کیوں نہیں ودی؟ اس نے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ یہ جاننے کے لیے تمہیں پہلے مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ میں کیا سوچ کر گیا تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی اس کے شانے سے ہٹایا اور تھوڑا پیچھے ہو کر گہری سانس لی۔ تم کیا سوچ کر گئے تھے ودی؟ طوبیٰ پہلے سوال کے انداز میں ہی پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کیوں گیا تھا؟ تمہیں تو ہر حال میں جانا تھا۔ جس کے لیے تم نے بڑے ابا کی شرط بھی منظور کر لی تھی، تمہارا خواب، تمہاری خواہش باہر جانا تھی، وہ پوری ہو گئی تو نہیں طوبیٰ؟ وہ تڑپ کے آگے آیا۔ میری خواہش، میرا خواب تم تھی جسے ابا نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ابا مجھے جانے دیتے، کچھ وقت بعد مجھے واپس آ ہی جانا تھا، لیکن وہ کیسے مجھے میری پسند اور مرضی سے کچھ کرنے دے سکتے تھے؟ انہوں نے ساری عمر ہمیں غلاموں کی طرح اپنی مرضی پر چلایا۔ انہیں ہماری ڈور چلانے اور ہمیں اسی کے مطابق حرکت کرتے دیکھنے کی عادت تھی۔ ان کے مطابق ہماری زندگیوں پر اختیار صرف ان کا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا یا انجانے میں کہ میری خوشی، میری خواہش کو انہوں نے اپنی ضد بنا لیا۔ غالباً انہوں نے مجھے اپنی مرضی کرنے کی سزا دینے اور اپنے آگے جھکانے کے لیے تمہیں استعمال کیا تھا۔ میں نکاح سے انکار کر کے باہر نہ جاتا تو وہ جیت جاتے، اور نکاح کر کے باہر جاتا تو بھی ان کی شرط مان کر انہیں جتا دیتا۔ ہر حال میں جیت ان کی تھی اور یہ مجھے قبول نہیں تھا۔ میں انہیں شکست دینا چاہتا تھا، ایسی کہ سارے بدلے پورے ہو جاتے۔ میں انہیں دکھانا چاہتا تھا کہ ہر بار اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، ہر بار انہیں ان کی پسند کے نتائج نہیں مل سکتے، ان کی ساری جوڑ توڑ ناکام بھی ہو سکتی ہے، ان کی حکم عدلی بھی ہو سکتی ہے، ان کے منصوبے فیل بھی ہو سکتے ہیں، انجام ساری عمر کا پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں ودی، میرے بارے میں کیا سوچا تھا؟ بڑے ابا کی چہیتی ہونے کی سزا مجھے بھی ملنی چاہیے، مجھے بھی ان کی بات مان لینے پر زندہ درگور ہو جانا چاہیے۔ ودی کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی دفعہ اس کا لہجہ ٹوٹا بکھرا سا تھا۔ نہیں طوبیٰ، وہ اس کے اتنے قریب آیا کہ ایک دم کا فاصلہ بھی نہیں رہا۔ میں خود کو سولی پر لٹکائے بنا انہیں ہرا نہیں سکتا تھا۔ انہیں غلطیوں کا احساس ہو، اس لیے ضروری تھا کہ میں یہ دکھ، یہ ہجر سہتا، اور اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی تو میرا احساس کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ دکھ تمہارا اکیلے کا تھا؟ سولی پر صرف تم لٹکے تھے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ مجھے اس سزا میں کیوں شامل ہونا بھی ہے یا نہیں؟ میں یہ دکھ اٹھانا چاہتی بھی ہوں یا نہیں؟ مجھے اتنے سالوں کی دوری منظور ہے یا نہیں؟ وہ بری طرح رونے لگی اور ودی کو یقین نہیں آیا۔ ایسی حیرانی تھی کہ پل بھر کو اس سے گویائی ہی چھین گئی۔ تم خود کو سزا دے رہے تھے، بڑے ابا کو شکست، اور میں، میری حیثیت، میری مرضی۔ ودی نے خود پر قابو پا کر اس کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے۔ سوری طوبیٰ۔ ہاتھ اور اوپر اٹھا کر اس نے سر جھکا کر ان پر ماتھا ٹکایا۔ اس کے انداز میں ندامت اور تڑپ تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اس پروسیس میں تمہیں اتنا ہرٹ کر رہا ہوں۔ اسے واقعی اس انکشاف نے ہلا دیا تھا۔ دونوں کے مفروضے غلط تھے، لیکن المیہ یہ تھا کہ اس بات پر اس لمحہ خوش کوئی نہیں تھا۔ میں نے صرف اپنے لیے یہ سزا چنی تھی۔ میں یہاں آنے سے اس لیے ڈرتا تھا کہ تم مجھ سے اپنی بات منوا کر یہ رشتہ ختم کرنے کا نہ کہہ دو۔ ابا ہی میری حرکت پر مجھے تم سے الگ ہونے کا حکم نہ صادر کر دیں اور تم اپنے بڑے ابا کی بات ایک بار پھر مان جاؤ۔ تم پاگل ہو ودی، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ تم ایک لڑکی سے نکاح کر کے اسے 9 سال تک پلٹ کر نہ دیکھو اور سوچو کہ یہ صرف تمہارے لیے سزا ہے؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم، وہ بھی اس وقت جب تمہیں اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ بھی ہے؟ اس نے ودی کی گرفت سے ہاتھ چھڑا کر اس کے
सीने पर मारा। वदी ने इसे संभालने समेटने की कोशिश की, लेकिन तूबा जख्मी और बिफरी थी। इससे ये एतराफ़, ये इजहार संभल नहीं रहा था। इसे अब तक इतना गुस्सा नहीं आया था जितना ये जानकर आया कि वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार इससे दूर था। इसे अब अपने इतने सालों के गम और पछतावे का गुस्सा भी इस पर आ रहा था। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और खुदगर्ज इस दुनिया में नहीं होगा। इसने पूरी कुव्वत लगा के खुद को इससे दूर किया। मैं अब तक ये सोचती रही कि तुम्हें मैं पसंद नहीं थी और बड़े अब्बा ने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ पाबंद कर दिया। इस बात पर तुम नाराज़ हो और इस बात पर तुम्हारा ना आना मुझे कबूल भी था, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत के बावजूद, मुझे अपने साथ रखने की ख्वाहिश के बावजूद महज अपनी ज़िद और अना की खातिर 9 बरस गंवा के आए हो, वो भी अपने बूढ़े, बीमार और प्यार करने वाले बाप को सबक सिखाने, सज़ा देने। और अब चाहते हो मैं तुम्हारी मोहब्बत का यकीन कर लूँ? इसने दरिया बने गालों पर हाथ फेरा। काश तुम ना आते वदी, तुम जाओ वापस और अब कभी मत आना। वो जाने लगी। तूबा इसने सामने आकर रास्ता रोका। आई एम सॉरी, तुम मेरी बात तो सुनो। वो इसके पास से निकल कर जाने लगी कि इसने बाजू पकड़कर रोका। सब कुछ तो सुन लिया, और क्या रह गया है सुनने के लिए? इसने बाजू छुड़ाया। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, यही समझो मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था ताकि ये रिश्ता ख़त्म कर सकूं। ख़त्म कर दिया, अब जाओ। इसने वदी की आंखों में देखकर कहा, मैं घर में सबसे बात कर लूँगी, तुम अपनी रिटर्न टिकट बुक करवा लो। वो तेज़ी से बाहर निकली और अपने पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। वदी की समझ में नहीं आ रहा था, हंसे रोए इसके पीछे जाकर इसे मनाए या यहीं बैठकर मातम करे। सुबह वो देर से जागी और इसके बाद भी सुस्ती से बिस्तर पर पड़ी रही। जब बाहर का शोर कम हुआ और चाय की तलब ने नाराज़ होने के धप धप करते हुए सर का रुख किया, तो वो उठकर बावर्ची खाने में आई। वो जो शोर कम होने पर समझ रही थी सब नाश्ते से फारिग होकर काम काज पर निकल गए हैं और बकिया कमरों में बंद हैं। बड़े अब्बा के कमरे का खुला दरवाज़ा और अंदर ठोंस कर भरे सारे अफराद को देख कर ठिठक गई। चाय बनाते हुए इस इज्तिमाई पर गौर करते हुए ख्याल आया कि कहीं बड़े अब्बा की तबीयत ना बिगड़ गई हो, और वो तेज़ी से भागने के इरादे से पलटी ही थी कि खोला से टकरा गई। तो उन्होंने सर सहलाया। कहाँ जाने की जल्दी है अब तुम्हें? वो बड़े अब्बा दिल तो कर रहा था इन्हें हाथ से एक तरफ धक्का देकर भागे, लेकिन खोला के साथ तहम्मुल की आदत सी हो गई थी। हाँ, बड़े अब्बा ही प्लान बना रहे हैं सारे अब भी। आखिर तुम्हारी और इस घर की, मतलब इनकी औलाद की आखिरी शादी है। वो फ़ौरन अपने तासुरात छुपाने के लिए पलटकर चाय कप में निकालने लगी। इसका पारा एकदम आसमान छू गया। वैसे उम्मीद नहीं थी मुझे वदी खुद से बात करेगा और बड़े अब्बा बिला चूं व चरा मान जाएंगे। ज़रा बाकी सबकी भी चाय बना लो, मैं तब तक आप खुद बना लें, मेरे सर में दर्द है। इसका दिमाग ऐसे घूमा था कि वो इनसे रवा रखे जाने वाला तहम्मुल, आदत सब भूलकर हक्का बक्का खड़ी खोला को देखे बिना अपना कप लिए कमरे में आ गई। इस चालाकी ने इसे मज़ीद भड़का दिया था। गुस्से ने वाकई ही इसके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी थी। जहन माऊँ था। वो बस इतना गुस्से में भी और बहुत कुछ करने की ख्वाहिश में पागल हो रही थी। ज़रा देर बाद ख्याल आया कि मजलिस बर्खास्त होते ही अम्मी और बड़ी अम्मी इधर आएंगी, तो वो संभल गई। जाके मुंह धोया, हुलिया दुरुस्त किया और आईने के सामने आई तो चेहरा देखते ही वदी के अल्फाज कानों में गूंजने लगे। मेरी ख्वाहिश, मेरा ख्वाब तुम थी हूँ। इसने सर झटका। 9 साल वो इस बेवकूफ़ी, इस जुल्म को हज़म नहीं कर पा रही थी। बड़े अब्बा से वदी को इतनी नफ़रत थी। कहीं से उड़ता उड़ता आया ख्याल जहन पर साया फगन हो गया। मोहब्बत इतनी कमज़ोर और नफ़रत ऐसी ताकतवर। वो आईने में खुद के अक्स से बातें करने लगी। नहीं, नफ़रत तो नहीं, ये ज़िद थी। ज़िद और बड़े अब्बा को गलत साबित करने का जुनून। लेकिन बड़े अब्बा ये तो डिज़र्व नहीं करते। अफसोस। फिर गुस्से में ढल गया। इस नालायक ने क्यों नहीं समझा। ऐन तवक्का के मुताबिक ज़रा देर बाद अम्मी इसके कमरे में आई। अगले एतवार को तकरीब थी और इसके बाद वदी के साथ इसकी रवानगी। इनके पीछे बड़ी अम्मी भी चली आईं और वो शहादतमंद व मिसाली बेटी की तरह गुस्से से झुके
سر کو شرم سے جھکا سر جتاتی ان کی سنتی رہی۔ اسے شرم کے پیچھے چھپ کے سارا دن کمرے میں بند رہنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ اگلے دن صبح ہی صبح اسے پتہ چلا ان دونوں کا اپائنٹمنٹ ہے میرج رجسٹریشن کے سلسلے میں، جو اس کے ویزا کی درخواست کے لیے اہم اور ضروری تھا۔ ساتھ ہی اسے بتایا گیا کہ جلد ہی اسے ویزا کے لیے ودی کے ساتھ ایمبیسی بھی جانا ہے۔ وہ تلملا کے رہ گئی۔ کیا ثاقب بھائی، بڑی امی یا امی نے ودی کے ساتھ پہلے ہی سب طے کر لیا تھا؟ یہ سب راتوں رات تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے جانے کے لیے تیار ہونا پڑا، جو ودی سے کہہ دیا تھا، اور اس پر جتنا بھی غصہ تھا وہ یہ گھر میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ عبایا پہننے سے پہلے سوچا کہ بڑے ابا کی دوپہر کی دوائیاں نکال کر رکھ آئے۔ ادھ کھلے دروازے کو ہاتھ بڑھا کے پورا کھولتی اس سے قبل ثاقب بھائی کی آواز پر رک گئی۔ ڈپینڈنٹ ویزا اتنی جلدی شاید نہ ملے، اس لیے اس وقت ٹورسٹ ویزا پر ہی جائے گی۔ اچھا، بڑے ابا کی نحیف سی آواز سوچ کے وزن سے بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ ودی بیٹا، تمہاری مجھ سے جو ناراضی اور غصہ ہے، اسے توبہ پر میں آپ سے ناراض نہیں ہوں ابا، نہ مجھے کسی پر غصہ ہے۔ اس نے یہ مشکل بات بامشکل کہہ ڈالی۔ ابا، ثاقب بھائی نے ودی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ آپ کا سخت مزاج کبھی ہمیں گرا گزرتا تھا، اس وقت ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن اب غصہ ناراضی جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ ودی نے اتنا وقت کیوں لگایا، پہلے کیوں نہیں آیا؟ ان سب پر اب بات کریں نہ ہی غور تو بہتر ہوگا۔ اولاد کو والدین کی بے غرض محبت اور نیت کا یقین آ جائے تو پھر پہاڑ جیسے شکوے شکایتیں بھی پس پشت پر چلے جاتے ہیں، اور ثاقب بھائی اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں ان کے پاس یہ یقین تھا۔ ابا، وہ ثاقب بھائی کا ہاتھ آہستگی سے ہٹا کر ان کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ میں اپنے 3 سال کا کنٹریکٹ کے بعد واپس آنے والا تھا، اور اس وقت آپ مجھے طوبیٰ سے شادی کا کہتے تو میں خوشی خوشی مان جاتا کہ طوبیٰ مجھے اس وقت بھی پسند تھی، لیکن اس وقت شادی کی شرط مجھے ضد دلا گئی تھی۔ آئی نو، میں نے غلط سمجھا اور اس کے بعد بھی غلط کیا، لیکن اب میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ اسے لگنے لگا تھا کہ ابا کو بھی احساس ہے ان کا رویہ غلط اور ضرورت سے زیادہ سخت تھا، جس نے بچوں پر برا اثر ڈالا، اور اب وہی بات جتا کر انہیں شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ان کے کمزور سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ میری ساری بدتمیزیوں، نادانیوں اور بیوقوفیوں کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ان کا تنتنانا اور ان کی حکومت کو سرنگوں دیکھنے کی شدید خواہش کے ہوتے ہوئے بھی اسے بیمار اور لاغر باپ کو دیکھ کر رتی برابر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ بڑے ابا نے ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتے رہو بیٹا۔ وہ مزید کچھ کہہ رہے تھے، لیکن وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ جانے انہوں نے کیا کہا ہوگا، لیکن وہ اپنے بڑے ابا کو بچوں سے معافی مانگتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ یہی سب بہت پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ دوریاں کب کی سمٹ جاتی اگر وہ پہلے آ جاتا، اگر تم پہلے میسج کر دیتی۔ اندر سے آواز آئی۔ وہ ثاقب بھائی کے ساتھ ان کی کار میں رجسٹرار کے دفتر آئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر جب وہ ودی کے ساتھ باہر آئی تو ثاقب بھائی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ معاملہ سمجھتے ہی اس نے دائیں طرف سے آ رہے رکشے کو روکنے کے لیے آگے جا کر ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ودی نے پیچھے سے لپک کر اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ ثاقب بھائی کسی کام سے گئے ہیں، تب تک ہم بات کر لیں، وہ جتاتے ہوئے مسکرایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو یہاں ہو سکتی ہے، مگر گھر میں نہیں۔ دوسرے، مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا سننا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میرج رجسٹرار کے آفس کے باہر کھڑے ہم لڑ رہے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے 2 انسانوں کے میرڈ ہونے کا ثبوت لڑائی سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ وہ لب بھینچے چپ رہی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تمہیں کہاں کے سموسے اچھے لگتے ہیں۔ کچھ دیر اس کے تنے سے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد ودی نے افسوس سے کہا، کہیں کے پسند بھی ہوتے تو میں نہ ان کے لیے جان دے سکتی ہوں اور نہ کچھ مان سکتی ہوں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی اس نے تن کر کہا، جان تو تمہاری مجھے بھی عزیز ہے، بس مانگوں گی کیسے یہ بتا دو۔ میں قریب ہوا اور وہ دور۔ تم کس خوش فہمی میں مت رہو۔ میں صرف بڑے ابا کی وجہ سے چپ ہوں، اور تمہاری یہ حرکتیں میرے غصے کو مزید
बढ़ावा दे रही हैं। शुक्रिया। इसने एहतराम से सरखम किया। बस कौन सी हरकतें गुस्सा दिला रही हैं, इनकी निशानदेही कर दो। ये जो तुम फजूल हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो वो, और याद रखो ज़बानी मोहब्बत के दावे मुझे इम्प्रेस नहीं करते। खुद को इस ज़म से बाहर निकालो। 9 साल से तुम जो कर रहे थे वो मोहब्बत हरगिज़ नहीं थी। रक्षा, इसने बरवक्त आवाज़ दी। रक्षा इसके सामने आन रुका। अंदर बैठते ही इसने चलो भैया कहा तो वो होश में आकर रक्षा में सवार हुआ, और वरना तूबा का इरादा इसे छोड़कर निकल जाने का था। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने मीटर गिराते हुए पूछा। तूबा ने मोहल्ले का नाम बताया। ज़रा लंबे रास्ते से ले जाना भैया। वदी ने मस्कीन सी सूरत बना के इल्तिजा की। ड्राइवर की बतीसी निकली। बड़ी सख्त तासुरात के साथ बेनियाजी से बाहर देखती लड़की और गाहे बगाए इस पर निगाह डालता मस्कीन सा लड़का। देखे भैया, जहाँ लव होता है वहीं लड़ाई भी। ड्राइवर की मालूमात के मुताबिक इस जगह से रक्षा में सवार होने वाले जोड़े कोर्ट मैरिज केसेस ही होते हैं। सो इसने अपनी दास्त में शुगर शुरू किया। लेकिन भाभी, पहले ही दिन आपको थोड़ी तो रियायत करना चाहिए। साइड में रोको रक्षा भी। तूबा ने पर्स का गिरता स्ट्रैप शाने पर डालते हुए कहा। अरे आप तो वो खिसियानी सी हंसी हंसा। रोको। अब के इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि इसने रफ्तार कम करते हुए रक्षा सड़क के किनारे लगा दिया। सॉरी। इसके पीछे ड्राइवर को पैसे पकड़ाते हुए वदी ने कहा। अब कुछ नहीं हो सकता। ड्राइवर को इससे हमदर्दी महसूस हुई। वदी इसके पीछे लपका, जो अब ऊपर बुक करने के लिए फ़ोन में ऐप खोल रही थी। तो इसने इसके हाथ से फ़ोन ले लिया। तुम अभी मेरे साथ मैरिज रजिस्टर करके आई हो और मुझसे बात नहीं करना चाहती? इसने बड़े प्यार से पूछा। तुमने सबको इतनी कड़ी और लंबी सज़ा दी है कि अब मेरे पास अपने किसी फ़ैसले से उन्हें फिर दुखी करने का इख्तियार भी नहीं रहा। तूबा ने इतनी ही बेरुखी से जवाब दिया था। मुझे इसका अफसोस है। मैं शर्मिंदा हूँ। अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम मुझे मौका दो। मौका क्यों? तुम्हें अपनी खताओं का बदला नहीं चाहिए, जैसा तुम बड़े अब्बा से लेना चाहते थे? मैंने कब रोका? तुम बदला ही ले लो। तो फिर अगले 9 बरस तुम मेरी ज़िद भुगतो। यार, वो करहा मैं जान और मान क्या गया हूँ। ज़िद बहुत बुरी चीज़ है और तुम इतनी जालिम नहीं हो। मेरे तो बाल भी सफ। वो एकदम रुक गया। वो जो कहने जा रहा था वो इसे इस वक्त सोचना चाहिए था, जब 9 साल आहिस्ता आहिस्ता सरक कर ज़िंदगी मुख्तसर कर रहे थे। वो खुद साख्ता हिजर ख़त्म होने के बाद ज़्यादा तकलीफ़ दे था। तूबा की आंखें भर आईं, जिन्हें छुपाने के लिए इसने चेहरा एक तरफ कर लिया। वो फ़ोन जेब में डालता आगे आया और इसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या ज़रूरी है? मेरे जैसी नादानी तुम भी करो। 9 साल की तलाफ़ी के लिए एक एक लम्हा कीमती है, और जानती हो तुम्हारी नाराज़ी मेरा कितना कीमती वक्त छीन रही है। यानी कसूर अब भी तुम्हारा नहीं है? तुमने रोते हुए खफगी से कहा। सारे कसूर, सारी गलतियां मेरी हैं। बस तुम मान जाओ और मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तभी करीब से उभरे तेज़ हारन पर दोनों हड़बड़ा गए। साकिब भाई गाड़ी से उन्हें देख रहे थे। वो सुर्ख हो गई। यकीनन 9 साल लंबा वक्त है। उन्होंने सर हिलाया। लेकिन हाथी निकल गया है तो तुम के लिए क्यों बेसब्रे हो रहे हो? घर में तो सबके ही मिजाज शौक हो रहे थे। बेसब्री का ताना तो ज़िंदगी भर मुझे कोई नहीं दे सकता। इसने फ़ख्रिया अंदाज में गर्दन अकड़ाई। बस थोड़ी प्राइवेसी दरकार है जो घर में नहीं होती। इसने तूबा का हाथ पकड़ा। इसलिए आप जाएं घर, हम पहुंच जाएंगे। क्यों तूबा? इसने इसे देखकर तायद चाही। इसे गुस्से के इजहार में हाथ छुड़ा के साकिब भाई की कार में बैठ जाना चाहिए था, लेकिन वो हाथ छुड़ा नहीं पाई और सर झुका दिया। साकिब भाई ने हंसते हुए गाड़ी घर की सिमत मोड़ दी और वो इसका हाथ थामे आगे बढ़ा। रवायत तो मुंह मीठा करने वाली है, मगर मौका शर्मा जी के समोसों के डेट का है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मान गई हूँ, इसने साथ चलते हुए जिताया। मैंने नोट कर लिया कि तुम मानी नहीं हो। इसने चलते चलते अपना वो हाथ ऊंचा किया
جس میں اس کا ہاتھ جکڑ رکھا تھا۔ یہ اس لیے کہ 9 سال بعد تم کہیں راستہ نہ بھٹک جاؤ۔ اس نے آنکھ سے ہاتھ کی سمت اشارہ کیا۔ احتیاطاً دوسرا ہاتھ بھی دے دو۔ وہ رک کر اس کے سامنے آیا۔ یہ لندن نہیں ہے جہاں راستوں پر رومانس ہوتا ہے۔ آس پاس سے گزرنے والے انہیں گھورے جا رہے تھے۔ تمہارا مطلب ہے یہ رومانس ہو رہا ہے؟ نہیں، رکو۔ مطلب تمہاری رومانٹک ٹینشن بس اتنی ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنی گرفت میں دبا اس کا ہاتھ اونچا کیا۔ تم نے 9 سال میں بڑی ترقی کر لی ہے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے چبا چبا کے کہا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں 9 دن میں سکھا دوں گا۔ اس نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی اور وہ ہاتھ چھڑا کے آگے بڑھ گئی۔ ودی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ اب یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے، بھاگنے، لپکنے اور پھر قدم ملانے کی مشقت عمر بھر کی تھی۔ یار بڑی مشکل سے آپ لوگوں کے لیے ناول اپلوڈ کیا۔ پلیز اب تو لائک، سبسکرائب اور ایک کمنٹس کر دو پلیز۔